बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है सुंदर पिया और इसकी राइटर हैं सुमेरा सरफराज। ये बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज़ नावल है। ये कहानी है सीरत और राफ़ी की। सीरत की माँ की ये दूसरी शादी होती है। उसका शोहर एक अयाश तबीयत का मालिक है और वो सीरत से मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, जिसकी उसको बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है। वो सज़ा क्या थी जो उसे मिली, और सीरत की शादी डॉक्टर राफ़े से कैसे होती है। डॉक्टर राफ़े किसी और लड़की को पसंद करता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी सीरत के साथ हो जाती है, और उनकी शादीशुदा लाइफ कैसे गुजरती है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस नावल में। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी बस सफ़र होती है। वो हमेशा यहाँ से वहाँ लुढ़कते फिरते हैं और कभी अपना कोई ठिकाना नहीं बना पाते। उनके नसीब में ठहराव नहीं होता। सीरत आफाक के पैरों में भी ऐसे ही पहिए लगे थे। वो घर बार वाली साहिब जायदाद थी, मगर उस जैसा गरीब कोई नहीं था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर उसकी माँ उसकी पैदाइश के तीसरे साल ही चल बसी और पापा ने दूसरी शादी कर ली। गुल मामा की सूरत में उसने माँ के रिश्ते को जाना, जो उसके लिए अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था। वो उसे वक्त पर नहलाना धुलाना खाना पीना कर देती थी। उसकी स्कूल मीटिंग्स अटेंड कर लेती थी। पापा के सामने उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। बस इतना ही रिश्ता था उन दोनों के दरमियान। फिर जब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो एक दिन पापा सीने पर हाथ रखे बुरी तरह कराहते हुए सोफे पर गिर गए थे। वो शदीद खौफ के आलम में उन पर झुकी पापा पापा कहती रह गई, मगर वो बेहोश हो चुके थे। गुल मामा ड्राइवर के साथ उन्हें गाड़ी में डालकर हस्पताल ले गई, मगर 2 घंटे बाद वो इसी तरह बेहोश 2 कंधों पर वापस आए थे। पीछे पीछे बेतहाशा रोती हुई गुल मामा। उसके पापा हमेशा के लिए उसे तन्हा छोड़कर जा चुके थे। उनकी ये बेहोशी अब कभी टूटने वाली नहीं थी। इस हकीकत का चाबुक इतनी ज़ोर से उसके असाब पर पड़ा था कि उसकी कुव्वत गोयाई सल्ब होकर रह गई। वो सहम सहम कर रो रही थी। उसे कोई मेहरबान आगोश दरकार थी जो उसके मासूम जहन और ज़ख्मी दिल को करार दे सकती। वो उसे यकीन दिला सकती कि वो अब भी तन्हा नहीं है, मगर ऐसा कोई उसके करीब न था। उसे पहली बार अपने और गुल मामा के दरमियान मौजूद फासलों का एहसास हुआ। उसकी माँ के यकीनन कोई रिश्तेदार न थे। अगर होते तो कभी तो उससे मिलने आया करते। पापा भी इकलौते थे। हाँ, गुल मामा के बहुत सारे रिश्तेदार थे जो पापा की मौत के बाद से मुस्तकिल इस घर में डेरा जमा कर बैठ गए थे। गुल मामा की इद्दत पूरी होने तक यहाँ रोज़ ही कोई ना कोई आया रहता था। उसे अपने ही घर में अजनबियत का एहसास होता। वो मज़ीद कंगो और सहमी हुई रहने लगी। फिर एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो लाउंज से ही उसे गुल मामा के साथ किसी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। आफाक ने अपना सब कुछ सीरत के नाम कर दिया है, जो उसे 18 साल की उम्र तक सौंपा जाएगा। मैं बस एक केयर टेकर हूँ जो उनकी जायदाद और उनकी औलाद की हिफाजत पर मामूर हूँ। ऐसे में मैं सीरत को कहाँ छोड़ सकती हूँ। तुमने पहले भी मुझे मायूस किया था गुलनाज, मगर प्लीज़ अब नहीं। अगर सीरत को साथ रखना मजबूरी है तो ऐसा ही सही, मगर मैं अब तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। तुम जानती हो मैंने किन दिक्कतों से तुम्हारी शादी पर सब्र किया था। मेरी लाताल्लुकी ने ही आयशा को तलाक लेने पर मजबूर किया, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस्मत में हमारा साथ लिखा था, इसलिए एक बार फिर हम दोनों आज़ाद हो चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब इसी तरह होना लिखा था? ये आवाज़ शामिल ख़ान की थी, जो गुल मामा के खालाजाद थे। सीरत ने पापा की मौत के बाद से सबसे ज़्यादा उन्हीं की आमोदरफ्त इस घर में देखी थी, और अब जो उसने सुना था वो उसकी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा था। वो तो क्या अब गुल मामा शामिल अंकल से शादी करने वाली थी? शामिल अंकल को बाहर आता देखकर वो भागकर कॉरिडोर से निकल गई थी, मगर ये बातें फिर उसके जहन से नहीं निकली थी। उसे हर दम बेघरी का खौफ सताने लगा, और फिर इसका हर खौफ सच साबित हुआ। गुल मामा ने वाकई शामिल अंकल से शादी कर ली थी। उसे बस ऑर्डर्स मिले थे कि अब वो गुल मामा के साथ शामिल अंकल के 4 कमरों वाले घर में शिफ्ट होने जा रही थी। पापा का घर वीरान हो गया था। उसे बेचना गुल मामा के इख्तियार में ना था। इसलिए एक बड़ा था ताला उसके दाखिली गेट पर डाल दिया गया, और वह रोती बिलखती अपना बचपन, अपनी यादें, अपना सब कुछ इसी घर में मुकफ्फल कर आई थी। शामिल अंकल का घर बहुत बड़ा ना था, फिर भी उसे एक अलहदा कमरा अलॉट कर दिया गया। उनकी पहली बीवी से उनकी एक 4 साला बेटी थी, जिसे ज़बरदस्ती सीरत की बहन बनाते हुए शामिल अंकल ने उसी के कमरे में हिस्सेदार बना दिया था। 4 साला हानिया नई नई माँ से जुदा हुई थी। वो रातों को उठ उठ कर रोती तो मजबूरन सीरत को भी उठना पड़ता। ऐसा लगता था इस रोती हुई मासूम बच्ची की आवाज़ इस घर में किसी को सुनाई न देती थी। शुरू शुरू में वो सीरत से बिना संभलती
اور یوں ہی روتے روتے سو جاتی، مگر آہستہ آہستہ جیسے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود کی عادی ہو گئی تھیں۔ گل ماما نے بھی جیسے اس ذمہ داری سے جان چھڑائی اور ہانیہ مکمل طور پر سیرت کے حوالے ہو گئی۔ یہاں اس کے گھر کی طرح کوئی ملازم نہ تھے تو سارا کام گل ماما اکیلے کرتی اور اسکول کے بعد سیرت کو بھی اپنے ساتھ لگا لیتی۔ ان گزرے حالات میں ان کی شخصیت اعتماد سے اس قدر خالی ہو چکی تھی کہ وہ بنا کوئی سوال کیے گل ماما کے ہر کہے پر عمل کیے جاتی۔ شامل انکل کا رویہ اس کے ساتھ بظاہر بہت اچھا ہوتا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اسے اچھے نہیں لگے تھے۔ ان کی آنکھیں ان کی باتوں کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ بھی زیادہ سے زیادہ ان کی موجودگی میں اپنے کمرے میں بند رہتی یا کسی نہ کسی کام میں خود کو مصروف رکھتی تاکہ ان سے سامنا کم سے کم ہو۔ اس گھر میں اسے نہ کوئی مالی پریشانی تھی نہ جسمانی تکلیف۔ شامل انکل کی اچھی جاب تھی، ہانیہ اچھے اسکول میں پڑھتی تھی اور سیرت کا اسکول بھی وہی تھا جہاں وہ پاپا کی زندگی میں پڑھتی تھی۔ بس ایک اجنبیت کا احساس تھا جو اسے ان سب سے الگ کر دیتا تھا۔ گل ماما کا رویہ اس کے ساتھ کبھی بھی خراب نہیں رہا تھا، مگر وہ اس کی اپنی کبھی نہ بن سکی تھی۔ وہ شامل انکل کے ساتھ باہر جاتی، شامل انکل اسے بھی آفر کرتے مگر وہ منع کر دیتی، تو گل ماما کبھی اسے فورس نہ کرتی۔ وہ اس کی بس کیئر ٹیکر تھی، نہ وہ اس سے اس کے ذاتی مسائل پوچھتی، نہ ہی ماں کی طرح کا کوئی حق جتاتی۔ شروع میں تو وہ پھر بھی حساس ہو جاتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، مگر جو اس نے شعور کی سیڑھیاں طے کی تھیں وہ ان کی نیچر سے سمجھوتا کرنا بھی سیکھ گئی تھی۔ پھر اس اجنبی ماحول میں پروان چڑھتے اس کی زندگی کے کئی سال بیت گئے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب اس نے انٹر کے امتحان پاس کیے تھے کہ ایک دن شامل انکل کی بڑی بہن جو لاہور میں رہتی تھی اچانک ان کے گھر آ گئیں۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازہ سیرت نہیں کھولا۔ شامل کا ہی گھر ہے نا؟ زہرا خاتون اجنبی صورت والی گلابی سی لڑکی کو دیکھ کر شش و پنج میں پڑ گئی تھیں۔ جی لیکن آپ کون؟ میں تو جو ہوں سو ہوں، مگر تم کون ہو بیٹا؟ زہرا چاہ کر بھی اس سے سختی نہ برت سکی۔ میں سیرت ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنا کیا تعارف کروائے اور یہاں کون تھا جس کا وہ اپنی ذات کی نسبت سے حوالہ دیتی۔ جب ہی گلناز وہاں آ گئی تھی۔ ارے زہرا آپا آئیے نا۔ انہوں نے جس طرح بھر کر ان کا استقبال کیا، سیرت خود بہت ہی سائڈ پر ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے گلناز؟ زہرا گو ان کی مائیت میں اندر بڑھ گئی تھی، مگر ان کا ذہن اس پہلی دھوپ جیسی اجلی کمسن لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ میرے پہلے شوہر کی بیٹی ہے سیرت، گلناز نے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ آفاق صاحب کو تو میں نے دیکھا تھا تمہاری شادی پر، جب تو یہ شاید چھوٹی تھی، اب تو خوب رنگ روپ نکال لیا ہے ماشاءاللہ۔ زہرا کے ذہن میں اب تک سیرت کا سراپا گردش کر رہا تھا۔ گلناز بس مسکرا کر رہ گئی۔ تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے اس کا؟ زہرا کو نہ جانے کیوں اس میں اتنی دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ بے ضرر ہے آپا، بس آفاق کی امانت ہے میرے پاس ہی، اللہ نصیب اچھے کرے۔ زہرا کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ آمین، گلناز نے زیر لب کہا جب ہی سیرت اندر آتی دکھائی دی۔ سیرت جاؤ کھانا لگاؤ۔ گلناز نے اسے دیکھتے ہی اشارہ کیا، وہ سیدھی کچن میں چل دی۔ زہرا خاتون کی نظروں نے پھر اس کا پیچھا کیا تھا۔ آپ سنائیں آپا، کیسے پروگرام بن گیا؟ پچھلے مہینے شامل ہو کر آئے تو آپ نے منع کر دیا تھا آنے سے، گلناز نے خوش دلی سے ان سے پوچھا۔ پچھلے مہینے شامل ہو کر آئے تو آپ نے منع کر دیا تھا آنے سے، گلناز نے خوش دلی سے ان سے پوچھا۔ بس تمہیں تو پتہ ہے خالد کی نوکری نے مجھے ساری زندگی در بھٹکایا ہے، کہیں ٹک کر سکونت اختیار ہی نہیں کرنے دی۔ 3 مہینے پہلے لاہور میں پڑاؤ ڈالا ہے تو میں نے تو ہاتھ جوڑ دیے کہ اب میں کہیں نہیں جانے والی۔ سوئے قسمت کے عنبر کا رشتہ بھی یہیں طے ہو گیا۔ خالد کے کوئی ریٹائرڈ آفیسر تھے جو پچھلے کچھ سالوں سے لاہور میں ہی مقیم تھے، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا عنبر کو۔ بس 2 ہفتوں بعد شادی ہے، اسی لیے سب کو دعوت دینے آئی تھی کراچی۔ زہرا نے تفصیلی جواب دیا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے آپا، لیکن عنبر کے جانے سے تو آپ اکیلی ہو جائیں گی، تو اب رافع کا بھی کچھ سوچیں، بہو آئے گی تو آپ کو بھی آسانی رہے گی۔ گلناز نے ان کے بیٹے کا ذکر کیا۔ ہاں بھئی، مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر یہ رافع نہیں مانتا، پہلے عنبر کو رخصت ہونے دو، پھر کرتی ہوں اس کا انتظام بھی۔ بیٹے کے ذکر پر زہرا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ جب ہی سیرت نے کھانا لگانا شروع کر دیا، زہرا گلناز کے ساتھ دسترخوان پر آ بیٹھیں۔ جب ہی ہانیہ اسکول سے آ گئی۔ السلام علیکم۔ ہانیہ کا بھی چونکہ ان سے پہلا باضابطہ سامنا ہوا تھا سو تکلف لازمی تھا۔ ہانیہ پھوپھو ہیں آپ کی؟ ادھر آئیے بیٹا۔ گلناز نے اسے جانے کے لیے پٹ تولتا دیکھ کر گھوڑی دی۔ زہرا اس بیچ اس کا جائزہ لیتی رہی۔ ہانیہ کو تو انہوں نے اور بھی چھوٹا دیکھا تھا، وہ ہمیشہ دوسرے شہروں میں ہی رہی تھیں۔ اکلوتے بھائی کی پہلی شادی کے وقت پر جو آئیں تو اس کی طلاق پر ہی دوبارہ سامنا ہوا۔ شامل البتہ ان کے پاس اکیلے چکر لگا لیتے تھے۔ گلناز چونکہ خالہ زاد تھیں لہذا کوئی تکلف ان کے درمیان نہ تھا، یوں بھی وہ اپنی خالہ کے گھر ہی زیادہ رہی تھیں
کہ ماں باپ کے یہ بات دیگرے ان کی نوعمری میں ہی رخصت ہو گئے تھے۔ ایک بھائی تھا جو نشے کی لت لگا کر عرصہ ہوا لاپتہ ہو چکا تھا۔ ایسے میں ان کا میکا، ان کا ننھیال، خصوصاً خالہ کا گھر ہی تھا۔ شامل انہیں شروع سے پسند کرتے تھے، اعتراض ان کو بھی نہ تھا، مگر ان کی شادی کی عمر ہونے تک شامل اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے تھے۔ وہ فطرتاً تھوڑے لاپرواہ اور رنگین مزاج تھے۔ گلناز انہیں گھر کی کھیتی لگی تھی جو ہمیشہ ہی ان کی دسترس میں رہنے والی تھی، تو انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں سنجیدگی ظاہر نہ کی تھی۔ ایسے میں ان کے لیے آفاق منصور کا رشتہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ خوبرو، تعلیم یافتہ اور صاحب جائیداد تھے۔ اپنا گھر کاروبار تھا، کروڑوں نہ صحیح لاکھوں کے مالک تو ضرور تھے۔ خالہ دور اندیش تھیں، بیٹے کے مزاج کو بہت پہلے بھانپ چکی تھی، لہذا آفاق کی پہلی شادی اور 4 سالہ بیٹی انہیں کوئی عیب نہ لگی، اور جلد از جلد گلناز کے لیے اس رشتے کو منظور کر کے انہوں نے اپنے تئیں عقل مندی کا ہی ثبوت دیا تھا۔ گلناز کو شامل سے کوئی طوفانی قسم کا عشق نہ تھا، سو انہوں نے پوری ایمانداری سے آفاق کی دہلیز پار کی تھی۔ سیرت جیسی معصوم بچی سے انہیں کوئی پرخاش نہ تھی، اور شاید یہ کہ وہ اس کی ماں بن ہی جاتی اگر انہیں اپنے بانجھ ہونے کا صدمہ نہ لگتا تو۔ اس خبر نے انہیں یوں خاموش کیا کہ وہ پھر چاہ کر بھی سیرت کو اپنا نہ سکیں۔ آفاق سے انہیں محبت تھی، وہ نیک اور باوفا شخص تھے، بس عمر کی نقدی تھوڑی لکھوا کر لائے تھے۔ ان کی دائمی جدائی اور عدت کے چند مہینوں نے گلناز پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اکیلی جوان لڑکی کے ساتھ اس معاشرے میں محفوظ زندگی نہیں گزار سکتیں، جبکہ وہ صاحب جائیداد بھی تھیں۔ یہ اور بات کہ وہ اثاثہ ایک خاص مدت کے لیے محفوظ تھا، سوائے اس ماہوار وظیفہ کے جو سیرت تعلیم و تربیت کی مد میں انہیں موصول ہوتا تھا۔ شامل ایک بار پھر دستے سوال دراز کیے ان کے سامنے موجود تھے۔ وہ برسر روزگار ہو چکے تھے اور ایک عدد بیوی بھی بھگتا چکے تھے۔ ایک اور چھوٹی سی سیرت ہانیہ کی صورت میں ان کے گھر میں بھی موجود تھی۔ انہوں نے وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے شامل کا ساتھ قبول کر لیا، مگر اس بار سیرت نے ان کا ساتھ دیا تھا اور بن کہے ہانیہ کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ بے شک وہ ہانیہ کے بھی کام کرتی تھی، مگر اسے جذباتی سہارا سیرت سے ہی ملا تھا۔ سیرت نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، وہ ان کی تابع دار تھی، کم گو اور اپنے آپ میں مگن، مگر اس نے ہانیہ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہونے دی تھی۔ شامل کی دلچسپی اپنی سگی اولاد میں بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ سیرت پر ان کی خصوصی توجہ گلناز کو ٹھٹکا گئی تھی۔ یوں تو وہ خود بھی شامل سے کتراتی تھی، اور کچھ گلناز نے بھی اسے کبھی شامل کے سامنے آنے یا ان کے کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ عورت تھیں، ایک مرد کی نظر اور نیت پہچاننے میں انہیں وقت نہیں لگا تھا۔ اس گھر میں ملازمہ کا نہ ہونا اور عائشہ کا بے مقصد طلاق لے لینا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہ ساری حقیقت ان پر شادی کے بعد کھلی تھی، مگر اب اس عمر میں وہ کیا رسوائی مول لیتیں، سو اپنی عزت سنبھالے بیٹھی تھیں۔ ہانیہ ان کے بلاوے پر قریب آ گئی۔ زہرا نے فطری محبت سے مغلوب ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ پھول سی بچی ان کا دل پسیج گئی تھی۔ آخر کو بھائی کی اولاد تھی اور وہ بھی بن ماں کے پل رہی تھی۔ ہانیہ نے رونی صورت بنا کر سیرت کو دیکھا تو اس نے آنکھ کے اشارے سے سہارا دیا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ زہرا نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا۔ 2 میں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر جواب دیا۔ میرے ساتھ چلو گی میرے گھر؟ آپ کی ایک بڑی آپی کی شادی ہے، بہت مزہ آئے گا۔ انہوں نے محض بات کرنے کے لیے اسے لالچ دیا۔ اس نے پھر سیرت کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ ہانیہ نے پونیوں والا سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ زہرا نے بغور اس کی سیرت کے ساتھ وابستگی محسوس کر لی تھی۔ پھر وہ شام تک رہیں اور شامل کی واپسی پر ہی رخصت ہوئیں۔ شامل انہیں ان کے دیور کے گھر چھوڑ آئے تھے، جہاں سے ان کی کل واپسی تھی۔ آپی، پھپھو اچھی تھی نا؟ سیرت رات کو سونے کے لیے اس کا اور اپنا بستر ٹھیک کر رہی تھی جب ہانیہ نے اس سے پوچھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ پھپھو نے اسے بہت ساری چیزیں دی تھیں، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا تھا۔ سیرت کے بعد وہ پہلی ہستی تھی جس سے اسے بے لوث چاہت کا اظہار ملا تھا۔ ہانیہ ایک ہی ملاقات میں ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ وہ بچی تھی، پیار کی خوشبو نے اسے اسیر کر لیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کا معصوم چہرہ دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں، اچھی تھی تمہاری پھپھو۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی تائید کی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی زہرا خاتون اچھی لگی تھیں۔ سیرت کے ساتھ ان کا رویہ خاصا مشفقانہ تھا۔ ہم ان کے گھر چلیں گے نا شادی میں؟ ہانیہ اس کے برابر لیٹ کے مسلسل وہی کھوئی ہوئی تھی۔ سیرت نے دوپٹہ اتار کر سرہانے رکھا اور چادر سینے تک اوڑھ کر ہانیہ کے گرد بازو پھیلا لیا۔ یہ تو گل ماما ہی بتائیں گی کہ چلیں گے یا نہیں، اس نے ایمانداری سے جواب دے دیا۔ اس کا سابقہ تجربہ تو یہی تھا کہ اسے کسی بھی جگہ ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ اب سو جاؤ، صبح اب اسکول بھی جانا ہے۔ سیرت نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے تپکنا شروع کر دیا۔ ہانیہ تھوڑی ہی دیر میں غنودگی میں جا چکی تھی۔ سیرت نے سرہانے رکھی کتاب اٹھا لی۔ آج کل وہ اشفاق احمد کو پڑھ رہی تھی۔ رات کی خاموشی اور اطمینان کے ساتھ مطالعہ کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ نیم دراز ہو کر کتاب ہاتھ میں لیے پوری طرح مگن تھی۔
سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی سینے پر ڈالے وہ کسی جملے کو پڑھ کر مسکرائی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ٹھا کر کے کھولا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر متوجہ ہوئی تو سامنے شامل انکل کھڑے تھے۔ اپنے بے پرواہ حلیے پر افسوس کرتے ہوئے اس سے یاد آیا کہ وہ ہانیہ کی باتوں میں لگ کر دروازہ مقفل کرنا بھول گئی تھی اور شامل صاحب ہمیشہ کی طرح بنا دستک دیے گھسے چلے آئے تھے۔ اس نے سرعت سے دوپٹہ اپنے وجود پر پھیلایا تھا مگر سامنے کھڑے بے باک شخص نے نگاہ پھیرنا ضروری نہ سمجھا۔ کوئی کام تھا انکل؟ اس نے بہت ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ گل سو گئی ہے، مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی، سوچا تم سے کہہ دوں۔ وہ ڈھٹائی سے گرکتے ہوئے کہا۔ بمشکل خود پر قابو پایا۔ یہ چائے کی طلب انہیں آج کل بہت ہونے لگی تھی اور وہ ہمیشہ گل ماما کے سونے کے بعد ہی ہوتی تھی۔ وہ خاموشی اور احتیاط سے ہانیہ کے پہلو سے اٹھی۔ جائیے میں لاتی ہوں۔ اس نے انہیں ٹالنے کی آخری کوشش کی جو دروازے میں جم کر کھڑے تھے۔ بدستور اسے گھورتے ہوئے انہوں نے ذرا سا کنارے ہوتے ہوئے اسے گویا نکلنے کا راستہ دیا۔ سیرت قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے احتیاط سے وہ برائے نام فاصلہ پار کر گئی۔ کچن میں آ کر چائے چڑھانے تک اسے گھر کی خاموشی سے شدید خوف آنے لگا اور جو کبھی یہ شخص اپنی خباثت پر اتر آیا تو مجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا یہاں۔ چائے کی کیتلی کو گھورتے ہوئے اس کی آنکھیں خود بخود جلنے لگی تھی۔ بن گئی چائے؟ وہ پھر اس کے پیچھے کچن تک آ گئے۔ سیرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا؟ وہ اس کے عین پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے یوں کہ سیرت کو ان کی گرم سانسیں اپنی کان کی لوہوں پر محسوس ہونے لگیں۔ اس کا لہو خشک ہونے لگا۔ ارے چائے ابل رہی ہے۔ وہ چولہے سے لگ کر کھڑی سیرت کے گرد بازو پھیلا کر چولہا بند کرنے کا بہانہ کرنے لگے کہ عین اسی وقت سیرت نے چائے کا برتن ہلا کر گرم چائے چولہے پر گرا دی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی جل گیا تھا۔ شامل فطری طور پر گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ یہ مہلت سیرت کے لیے بہت تھی۔ اندھا دھند بھاگتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ چوکھٹ پر بیٹھ کر زاروں کی طرح روتے ہوئے اس نے کئی شکوے اپنے اللہ سے کر ڈالے۔ وہ کیسے بتائے اور کسے؟ کیا گل ماما کو نہیں دکھتا کہ وہ اسے کبھی بیٹی نہیں کہتے تھے؟ ان کی آنکھوں اور انداز میں شفقت کی جگہ ہوس ناچتی تھی۔ پچھلے کچھ عرصہ سے وہ یوں ہی اس کا راستہ روکنے لگے تھے، بلا وجہ اسے ہاتھ لگا کر مخاطب کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین بھی اس پر تنگ ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر جتنا روتی کم تھا۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ صبح ناشتے کی میز پر گلناز نے شامل کو مخاطب کیا جو بظاہر چائے پی رہے تھے مگر ذہن سیرت کی کل رات والی چالاکی کو سوچ سوچ کر کھول رہا تھا۔ کس بارے میں؟ انہوں نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ زہرا آپا کے گھر شادی ہے، وہاں جانے کا پوچھ رہی ہوں۔ گلناز نے لہجہ تھوڑا بلند کر کے پوچھا۔ انہیں لگا شاید شامل کو آواز نہیں آئی۔ شامل چونکے۔ ہاں چلیں گے میں اور تم۔ انہوں نے چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے جواب دیا۔ گلناز کو ان کی عدم دلچسپی صاف محسوس ہوئی۔ میں چاہ رہی تھی بچیوں کو بھی لے جاؤں، آپا بہت اصرار کر رہی تھیں۔ پھر دوسرے شہر جانا ہے، یہاں اکیلی کیسے رہیں گی دونوں؟ مگر ہانیہ کا اسکول، بہت چھٹیاں ہو جائیں گی۔ وہ تذبذب کا شکار تھیں۔ شامل کو جیسے ان کی آخری بات سے ایک کلیو مل گیا۔ وہ اچانک متوجہ ہوئے۔ تو ایسا کرتا ہوں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، تم رسمیں نپٹا لینا، جمعے کی بارات میں آ جاؤں گا۔ میں ہانیہ اور سیرت کو لے کر جمعے کی شام تک پہنچ جاؤں گا، اسکول بھی مس نہیں ہوگا اس کا۔ ناشتے کے برتن اکٹھے کرتی سیرت کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ 3 دن گل ماما کے بغیر اکیلے اس گھر میں گزارنا، وہ بھی شامل صاحب کی موجودگی میں، سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے لگی۔ اس نے ایک نظر سوچ میں ڈوبی گلناز پر ڈالی اور دوسری نظر شیطانی مسکراہٹ سے اسے گھورتے ہوئے شامل پر۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی گل ماما پلیز، ہانیہ بھی بہت ضد کر رہی ہے، بے اختیار اس نے گلناز کا ہاتھ پکڑ کر کہہ ڈالا۔ شامل تو چونکے ہی، گلناز نے بھی بے حد حیرت سے اس کا انداز ملاحظہ کیا۔ اس نے آج تک کہیں جانے کے لیے ان سے نہیں کہا تھا اور وہ بھی اسی طرح بے چین ہو کر گلناز پر آگہی کے کئی در واہ ہو گئے۔ کوئی ضرورت نہیں، تمہاری وجہ سے میں ہانیہ کی پڑھائی کا لاس نہیں کروا سکتا، تم دونوں میرے ساتھ جمعہ کو چلو گی۔ شامل نے تل ملا کر سیرت کو گھورا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے گلناز کو دیکھا۔ ہانیہ کا کوئی لاس نہیں ہوگا ماما، میں اس کی ٹیچر سے بات کر لوں گی جا کر پلیز۔ گلناز کے ہاتھ پر اس کی گرفت بھر گئی تھی۔ ٹھیک ہے تم تیاری کر لو، انہوں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا مگر شامل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو گلناز نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سب ہینڈل کر لے گی تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یوں بھی ہانیہ کی اسٹڈیز اسی کی ذمہ داری ہے۔ ان کے مضبوط لہجے پر شامل کے لب سل گئے مگر آنکھوں سے پھوٹتے شرارے سیرت کے اوسان خطا کرنے لگے۔ وہ گھبرا کر اس منظر سے غائب ہو گئی۔ یوں تو اس نے محض شامل سے بچنے کے لیے شادی میں جانے کی بات کی تھی مگر اب جب اسے وہاں جانا ہی تھا تو فطری طور پر وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ننھی سی زندگی میں کبھی کسی شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ اسے سوچ کر اچھا بھی لگ رہا تھا اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ جانے سے ایک دن پہلے گل ماما نے اسے کچھ
अच्छे जोड़े शादी میں پہننے کے لیے لا دیے تھے، ساتھ میچنگ جیولری اور جوتے بھی۔ ہانیہ کی بھی مقدور بھر تیاری انہوں نے کر ہی دی تھی۔ پہلی بار ٹرین میں بیٹھنا اور باہر کی فضاؤں میں سانس لینا اس کے لیے بڑا خوش کن تجربہ تھا۔ وہ اور ہانیہ راستے بھر ہونکوں کی طرح ایک ایک چیز کو نوٹ کرتی ہوئی آئی تھی۔ ان سے پڑے گلناز کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ سیرت کی عمر کے 18 سال پورے ہونے پر اس کے باپ کی سب جمع پونجی بما اس گھر کے اس کے حوالے ہونے والی تھی۔ شامل آج کل اٹھتے بیٹھتے اس بات کا ذکر کرنے لگے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سیرت کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس کے حال کے ساتھ ساتھ اس کا مستقبل بھی محفوظ کرنا تھا، مگر سیرت ابھی اس قابل نہیں تھی کہ یہ سب سنبھال پاتی، اور وہ اکیلی کب تک شامل کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ سیرت کے اس دن کے تاثرات نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ پتہ نہیں کب شامل کی جرأت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سیرت ان سے باقاعدہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اب اس کی جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ گلناز کا سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ انہی منتظر سوچوں کے ساتھ انہوں نے لاہور کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ قدیم تاریخی لاہور ریلوے اسٹیشن کی عمارت نے اسے اپنا اسیر کر ڈالا۔ وہ احمقوں کی طرح منہ اٹھائے بس ان بلند ستونوں کی اونچائی ہی ناپے جا رہی تھی۔ سیرت کہاں گم ہو چلو۔ گلناز نے آ کر اس کا کندھا ہلایا تو واپس زمین پر آئی۔ سامنے ہانیہ ایک اجنبی کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ کلی نے سامان اٹھایا ہوا تھا اور گلناز نے اس کا ہاتھ بازو سے تھام رکھا تھا۔ اجنبی نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹک کر آگے چلنے لگا۔ ہانیہ برابر اس سے باتیں کیے جا رہی تھی جیسے بڑا پرانا یارہ ہو۔ سیرت نے از سر نو دوپٹہ سر پر جمایا اور گلناز کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مگر نظر اب بھی بار بار اسٹیشن کی عمارت سے لپٹی جا رہی تھی۔ رافع نے گاڑی کا لاک کھولنے سے لے کر سامان رکھنے تک اس کم عمر لڑکی کی آنکھوں میں چھپی حیرانی اور شوق بہت اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا اسے کبھی دھوپ لگانے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ شکل سے بہت ہی حسین اور ریفائنڈ نظر آنے والی اس لڑکی کا رویہ اور انداز بے حد ایب نارمل تھے۔ اس کی نسبت وہ چھوٹی بچی ہانیہ کافی پر اعتماد تھی اور اپنے رویوں کا کھل کر اظہار کر رہی تھی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا اور اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور بھی۔ اسے ہر انسان پر اتنا ہی غور کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ بقول اس کی کولیگ ڈاکٹر ساریہ کے، وہ انسانوں میں مریض ڈھونڈتا تھا۔ کینال روڈ سے گزرتے ہوئے کھڑکی سے جھانکتی ہوئی سیرت آفاق سے کوئی مریض ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی بیزاری محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی توجہ اس اجنبی لڑکی پر سے ہٹانی چاہی۔ لاہور تو بالکل نیو یارک بنتا جا رہا ہے، کتنا صاف اور نکھرا نکھرا ہو گیا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شہر ہے جس میں بس لوگ بادشاہی مسجد اور شالیمار باغ دیکھنے آتے تھے۔ گلناز نے ارد گرد نظر آتے ہریالے مناظر پر نظر دراتے ہوئے تبصرہ کیا، بس گلانی سب انہیں 5-6 سالوں کا کمال ہے، ورنہ لاہور کا حال بھی کراچی جیسا ہی تھا۔ رافع نے مسکرا کر کہتے ہوئے موڑ کاٹا، اور یہی 5-6 سال کراچی کو کھا گئے، اب تو شہر نہیں شہر کے کھنڈرات باقی ہیں۔ گلناز نے سچے دل سے افسوس کیا، اپنے شہر کی تباہی کسے قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں بڑا ہاتھ انہی لوگوں کا ہے جو اس شہر کی ملکیت کے دعوے دار تھے۔ جب گھر کے لوگ ہی گھر بنانے میں دلچسپی نہیں لیتے تو باہر والوں کو کیا پری ہے کہ فکریں مول لیں۔ رافع نے سچی بات کہی تھی، گلناز نے بس سر ہلا دیا۔ سیرت اس بیچ اس گفتگو سے بے نیاز پنجاب یونیورسٹی کے ہرے بھرے کیمپس دیکھنے میں محو رہی۔ اور تم سناؤ، تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ آپا کہہ رہی تھی کہ تم اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہو۔ گلناز نے یاد آنے پر پوچھا، جی آنی، ارادہ تو ہے، باقی جو اللہ کو منظور۔ فی الحال تو امی نے میرا جینا دوبر کیا ہوا ہے، شادی کر لو۔ کہیں آپ سے بھی تو لڑکیاں دیکھنے کا نہیں کہہ دیا؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ گلناز بظاہر مسکرا دی، مگر نظر اس کے وجیح چہرے پر جیسے جم سی گئی تھی۔ اونچا لمبا خوبرو اعلیٰ تعلیم یافتہ قابل ڈاکٹر، بیٹا کیا کیا خواب اور ارمان نہیں ہوں گے زہرا آپا کے، اور کسے قبول نہیں ہوگا ایسا شاندار لڑکا؟ نظریں یوں ہی بھٹک کر سیرت پر گئیں تو دل نے بچکانا سی خواہش کر دی، اگر ایسا ہو سکتا تو زہرا آپا خود مجھ سے کہتی۔ اس دن کتنا غور کر رہی تھی سیرت پر۔ دماغ نے فوراً ڈپٹ کر آئینہ دکھایا۔ اسی اثنا میں گھر آ چکا تھا۔ لاہور کے خوبصورت پوش علاقے میں وسیع رقبے پر پھیلی خوبصورت سی کوٹھی زہرا محل کے نام سے منسوب تھی۔ رافع نے سامان اتارتے ہوئے پھر اس بے خبر کی طرف دیکھا جو اب ارد گرد بنے ہوئے بڑے بڑے محلوں جیسے گھروں کو حیرت و شوق سے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں ہنسی آنے لگی۔ سیرت چلو اندر۔ گلانی کی تنبیہی آواز پر اس کا قہقہا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اسٹیشن والا منظر جو یاد آیا تھا، یقیناً اب بھی انہوں نے اسے ایسے ہی جھنجھوڑا ہوگا۔ شادی والے گھر کی رونق عروج پر تھی۔ شام کو مایوں کی تقریب تھی، گھر میں مہمان آ چکے تھے۔ گلناز کا موڈ آپ و آپ خوشگوار ہو گیا۔
सब लोगों سے ان کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری نکلتی ہی تھی۔ اب تو سیرت کے بارے میں بھی کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ سب کو معلوم ہی تھا کل گلناز کی پہلی شادی ایک بچی کے باپ سے ہوئی تھی، مگر سیرت کی صورت میں کے بارے میں انہیں سے ضرور ہر طرف سے تعریفی کلمات موصول ہوئے تھے۔ زہرا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ بھئی یہ ہماری سیرت ہے نا، لاکھوں میں ایک، اپنے ملنے جلنے والوں میں سے وہ اس کا تعارف اسی انداز سے کروا رہی تھی۔ سیرت کی گھبراہٹ جلد ہی ختم ہونے لگی، اسے یہاں اچھا محسوس ہونے لگا۔ ہانیہ کو اپنی عمر کے کئی بچے دستیاب ہو گئے تھے یہاں، سو وہ سیرت کا پلو چھوڑ کر کھیل کود میں مگن ہو گئی۔ سیرت لاشعوری طور پر عادتاً گلناز کے ساتھ ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ رافع ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ واقعی امی، جیسا آپ نے بتایا تھا بالکل ویسی ہی لگی مجھے یہ لڑکی۔ امبر تنہائی پا کر زہرا خاتون کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، ہے نا؟ میں نہ کہتی تھی ایسی معصوم، فرمانبردار اور حسین صورت لڑکی نایاب ہے آج کل کے دور میں۔ گلناز نے بڑا سنبھال کر رکھا ہے اسے۔ زہرا کو سیرت اپنی کوئی دریافت محسوس ہو رہی تھی، لیکن بہت کم عمر ہے امی۔ امبر کو افسوس سا ہوا، بس اسی لیے میں گلناز سے بات نہیں کر رہی، پتہ نہیں کیا سوچے گی وہ۔ زہرا نے بھی تائید کی، ویسے ہے کہاں وہ؟ امبر نے سامنے نظر آتی لڑکیوں کے جھنڈ میں اسے تلاشا۔ گلناز کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی ہے، گھبراتی ہے شاید لوگوں سے، انہوں نے اندازہ لگایا۔ ارے تو آپ اسے میرے پاس بھیج دیں، میں اپنے کمرے میں بٹھا لوں گی، یوں بھی میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں۔ امبر نے تجویز پیش کی، یہ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ تھوڑی دیر بعد زہرا اسے امبر کے کمرے تک چھوڑ گئی تھی۔ سیرت، تمہیں مہندی کے تھال سجانے آتے ہیں؟ امبر نے کشمکش میں کھڑی سیرت کو یوں مخاطب کیا جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ اس نے یوں ہی سر ہلا دیا، تو آؤ پھر یار، تھوڑی میری ہیلپ کر دو، یہاں تو کسی کو اپنی تیاریوں سے فرصت ہی نہیں، اس نے دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے سیرت کو ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا تھا۔ تھال سجانے کی بات تو محض بہانہ تھی، در حقیقت اسے اس نازک سی پیاری سی لڑکی سے باتیں کرنا تھیں۔ ہم دو ہی بہن بھائی ہیں، رافع بھائی سے تو تم صبح مل چکی ہو جو تمہیں اسٹیشن لینے آئے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں، میں ان سے چھوٹی ہوں۔ اصل میں ہم لوگ لاہور میں نئے نئے آئے ہیں، نہ تو میری یہاں کسی سے دوستی ہوئی ہے۔ رافع بھائی تو شروع سے ہی تعلیم کے سلسلے میں لاہور میں ہی رہے ہیں، ہمارے ایک چچا یہیں رہتے ہیں۔ امبر اسے آہستہ آہستہ سب کے بارے میں بتانے لگی۔ سیرت کو اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام ڈھل گئی، ہوش تب آیا جب زہرا امبر اور اسے تیار ہونے کا کہنے آئی۔ تم میرے پاس ہی رک جاؤ، یہیں تیار ہونا، میری بھی ہیلپ کروا دینا۔ امبر کی پرخلوص آفر پر وہ انکار نہیں کر سکی، یوں بھی وہ اپنے بھرے پورے گھر میں واحد امبر کا کمرہ ہی سکون کا حامل تھا۔ سیرت اپنا سامان وہیں لے آئی، سب سے پہلے اس نے ہانیہ کو تیار کر کے باہر بھیجا۔ امبر اس کے احساس ذمہ داری سے بہت متاثر ہوئی۔ زہرا خاتون امبر کی خبر لینے اندر آئیں تو وہ خود گلابی جورے میں ملبوس امبر کی تیاری میں مدد کروا رہی تھی۔ امبر کی ہر چیز تیار تھی، بس سیرت اس کی ہدایت کے مطابق اسے پہنا رہی تھی۔ خود اس نے کانوں میں چھوٹی سلور بالیاں اور میچنگ چوڑیاں پہن رکھی تھی، اپنے تئیں وہ تیار تھی۔ اس کی دمکتی رنگت اور قدرتی گلابی ہونٹ کسی سنگھار کے محتاج تھے بھی نہیں۔ امبر کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ لپسٹک تک لگانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی، بس اس کے لمبے سیاہ بالوں کا خوبصورت سا سٹائل امبر کی کزن نے بنا دیا تھا۔ سبھی لڑکیوں میں اس کی صحت مند جلد اور لمبے حسین بال بہت ڈسکس ہوئے تھے، اور وہ جھیمپی سی مسکراہٹ سجائے اپنی گھبراہٹ چھپاتی رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد پر وہ باہر آ کر گلناز کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تقریب کا انتظام گھر کے لان میں کیا گیا تھا، جو خاصا وسیع تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں اڑتے آنچل اور ملی جلی خوشبوؤں نے ماحول کو پر لطف بنا دیا تھا۔ وہ گل ماما کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی اس ماحول سے محظوظ ہو رہی تھی جب رافع اپنی کولیگ ساریہ کو ساتھ لیے گلناز سے ملوانے لایا تھا۔ آنی، یہ میری کولیگ اور بہت اچھی دوست ہیں ڈاکٹر ساریہ، تعارف کرواتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ سیرت نے چور نظروں سے دونوں کو دیکھا، دونوں نے سفید جوڑے پہن رکھے تھے، بس ساریہ کے ساتھ دھانی چنری بھی اور رکھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور پروکار شخصیت کی مالک تھی۔ ساریہ نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ اور یہ کیوٹ گرل کون ہے رافع؟ اس نے براہ راست سیرت کے متعلق پوچھا۔ یہ آنی کی بیٹی ہیں۔ محتاط انداز میں کیے گئے تعارف نے ساریہ کو مزید کچھ بھی پوچھنے سے روک دیا۔ وہ رافع کو کالج لائف سے جانتی تھی، اس کے چھپے اور آنکھوں میں کھلی تحریر پڑھ کر وہ سیرت سے مصافحہ کر کے رافع کی ہمراہی میں ہی وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کیسا تعارف تھا اپنی کزن کا؟ ایک دوسری ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے رافع کو گھورا تھا۔ وہ میری کزن نہیں ہے، آنی کی اسٹیپ ڈاٹر ہے، رافع نے وضاحت کی، ساتھ مختصر اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا۔ پور گرل، ساریہ کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ پور نہیں، ویری پور، بلکہ پور ترین، رافع نے بیزار سا منہ بنایا۔ مطلب؟ ساریہ کے سوال پر اس نے صبح والی ساری بات اسے بتا دی اور جی کھول کر ہنسا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ کراچی سے نہیں، کسی دیہات سے اٹھ کر آئی ہے۔ یو مسٹ سی ساریہ، ڈربے سے نکلے چوسے جیسی حالت تھی اس کی۔ اسے پھر سوچ کر مزہ آنے لگا۔ غلط بات ہے رافع،
اتنی معصوم سی لڑکی لگ رہی ہے وہ، جس طرح کی لائف اس نے گزاری ہے، ایسے میں تمہیں اس کی سائیکی سمجھ آ جانی چاہیے تھی، نہ کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ۔ ساریہ نے اسے لتارا تو وہ بھی تھوڑی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ یوں بھی اسے لگتا تھا کہ ساریہ اس سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ عرصہ 7 سال سے اس کے ساتھ تھی، میڈیکل کی پڑھائی اور پھر ایک ہی جگہ پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ ان میں کمال کی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ پیار محبت جیسے الفاظ چاہے بیچ میں نہ آئے ہوں، مگر رافع خالد کے لیے وہ یقیناً اس کی پہلی چوائس ہی تھی، کیونکہ وہ لائف پارٹنر کے لیے ذہنی ہم آہنگی کو اولویت دیتا تھا۔ حسن یا کچھ بھی اس کے نزدیک ثانوی چیزیں تھیں، اور ساریہ سے نہ صرف اس کی بہترین ہم آہنگی تھی بلکہ وہ بہت اچھی شخصیت کی مالک بھی تھی۔ یوں تو وہ ابھی شادی جیسی ذمہ داریوں کے لیے تیار نہیں تھا، مگر جب بھی ہوتا ساریہ کا نام ہی اس سے سب سے پہلے اس کے ذہن میں آنا تھا۔ واضح طور پر اس نے کبھی ساریہ سے یہ بات نہیں کی تھی، مگر اسے اندازہ تھا کہ ساریہ اس کی پسندیدگی سے کسی حد تک واقف ہے۔ جمعے کی صبح شامل خان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، وہیں سے شام کی فلائٹ سے انہیں لاہور چلے جانا تھا۔ سیرت نے جس طرح انہیں کراس کیا تھا اسے سوچ کر اب بھی ان کے دماغ میں الاؤ دہکنے لگے تھے۔ 14 سالہ سیرت آفاق کو جب انہوں نے پہلی بار گلناز کے گھر میں دیکھا تھا، جبھی سے وہ خوفزدہ ہرنی انہیں اپنا اگلا شکار کرنے لگنے لگی تھی، اور جب سے انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی وارث ہے، تبھی سے انہوں نے گلناز سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ پکے کھلاڑی تھے، موقع پرست تھے، اپنی حسرتیں پوری کرنے کا موقع انہوں نے کبھی نہیں گنوایا تھا۔ وہ اس کھیل میں کبھی ناکام نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، مگر نہ جانے کیسے ان کی بیوی عائشہ کو ان پر شک رہنے لگا تھا، اور اس کے روز روز کے پہروں سے تنگ آ کر انہوں نے اسے طلاق دے دی تھی، مگر اس کی لاکھ منتوں ترلوں کے باوجود ہانیہ کو اس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا جب گلناز سے ایک بار پھر ان کا سامنا ہو گیا۔ اس بار وہ ان کے گھر میں پلنے والی یتیم گلناز ہرگز نہیں تھی، بلکہ صاحب جائیداد بیوہ تھی، جو اپنے ساتھ سیرت آفاق جیسے ہیرے کی صورت میں ان کی دل لگی کا سامان بھی لانے والی تھی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر گلناز سے شادی کی تھی۔ اتنے سالوں میں انہوں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی وہ سیرت کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نوخِ خیز حسن ان کی کمزوری تھا، مگر سیرت اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ ہر بار چکنی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل جاتی، انہیں دیکھتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی، ان کا سامنا کرنے سے گریز کرتی، اور اس معاملے میں گلناز نے بھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس نے سیرت کو اس کی مرضی کے مطابق آزاد چھوڑا ہوا تھا، اور شاید کہ وہ صبر کر ہی جاتے، مگر دن بدن گلاب کی طرح کھلتی ہوئی سیرت آفاق کے حسن نے ان کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ مگر اس لڑکی کے معاملے میں ان کے سارے وار خالی جا رہے تھے۔ ان کے ارادے بہت دور تک کے تھے۔ اب ایک بار وہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ اسے مجبور کر کے اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کر سکتے تھے، مگر یہ معاملہ اب تک حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی تیاری اختتامی مراحل میں تھی جب دروازے پر بیل بجی۔ کوریئر والے سے لفافہ موصول کر کے انہوں نے نام پڑھا۔ مسز آفاق کے نام کوئی قانونی نوٹس تھا۔ یہ بھی ایک الگ کہانی تھی کہ کاغذی طور پر سیرت کے گارڈین کی حیثیت سے وہ ابھی مسز آفاق کے نام سے ہی جانی جاتی تھیں۔ اس نوٹس کے مطابق اگلے ماہ سیرت 18 سال کی ہو رہی تھی، اور انہیں سیرت کے ساتھ کورٹ میں پیش ہونا تھا تاکہ جائیداد کی منتقلی کا معاملہ نپٹایا جا سکے۔ شامل کو لگا کہ بس یہی وہ آخری وقت ہے جب وہ کچھ کر سکتے تھے۔ بہت کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے لفافہ جیب میں رکھا اور دروازہ مقفل کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ شام ڈھلے، گھر میں تیاری کا شور مچ چکا تھا، ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی چیز کے لیے بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امبر پارلر جا چکی تھی، سیرت اس کے جانے کے بعد نہا کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی، اور گھر میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ گل ماما کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو زہرا خاتون کے پاس بیٹھی نظر آئیں۔ وہ جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا پھٹی۔ ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ زہرا نے اسے دیکھتے ہی استفسار کیا۔ گلناز نے بھی سرسری سا اسے دیکھا۔ مجھے ٹائم نہیں لگتا ببھو، میں جلدی تیار ہو جاؤں گی، اس نے دبی آواز میں کہا۔ ہاں دیکھی تھی میں نے تمہاری تیاری کل کی، آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ رکو، میں ہنا کو کہتی ہوں پہلے تمہیں تیار کر دے، ورنہ ایک بار یہ لڑکیاں اپنی تیاریوں میں لگ گئیں تو ہاتھ نہیں آئیں گی۔ وہ اسے کہہ کر اپنی دیور کی بیٹی کو آواز دینے لگی۔ سیرت نے گھبرا کر گل ماما کو دیکھا۔ نہیں پھپھو پلیز، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اسے ڈر تھا گل ماما ناراض ہوں گی۔ ارے بیٹا، یہی تو عمر ہے سجنے سنورنے کی۔ کیوں گلناز، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے جیسے اس کی مشکل پا لی تھی۔ نہیں آپا، مجھے کیا اعتراض ہوگا، انہوں نے جیسے کسی خیال کے تحت مسکرا کر اجازت دے دی۔ سیرت نے حیرانی سے انہیں دیکھا، گو انہوں نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا، مگر ان چیزوں کی عادت بھی نہیں ڈالی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہنا نے اس کا میک اوور کیا اور وہ خود کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ سیرت، یہ تمہارے حسن کا کمال ہے یا میرے ہاتھوں کا؟ ایسے لگ رہا ہے تم آج ہی دریافت ہوئی ہو۔ اس نے دل کھول کر اسے سراہا۔ وہ خود حیران تھی۔ سرخ و سیاہ امتزاج کے جوڑے میں مناسب میک اپ اور خوبصورت ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ بہت سنوری ہوئی لگ رہی تھی۔ 18 سال کی نوخیز کلی سے
20-21 साल की दोशीज़ा तक का सफ़र उसने जैसे लम्हों में तय कर लिया था। गुलनाज ने देखा तो दिल में बलाएं ले डाली। वो और बात के मुंह से एक लफ्ज़ न कहा कि ऐसा कोई लाड बड़ा ताल्लुक़ उन दोनों के दरमियान कभी न रहा। ज़हरा के तो जैसे वो दिल में बस गई थी। उन्हें इस बड़े मजमे में कोई एक लड़की भी उसके पाए की मालूम नहीं हो रही थी। सीरत, ज़रा ऊपर मेरे कमरे से मेरी सैंडल ला दोगी बेटा? मैं अभी ऊपर से आई हूँ मगर भूल गई। उन्होंने याद आने पर उससे दरख्वास्त की। जी पुप्पो, वो फर्माबरदारी से कहती ऊपर उनके कमरे तक आ गई। दरवाज़ा खोलते ही जैसे वो पत्थर की हो गई। ज़हरा के शोहर खालिद साहब के साथ शामिल को बैठे देखकर उसका सारा इत्मीनान रुखसत हो गया। आओ बेटा, कोई काम था? खालिद साहब भी इन दिनों में उससे वाकिफ़ हो चुके थे तो खुश दिली से पूछने लगे। वो पुप्पो के जूते लेने थे। वो बाद लेना खास्ता अंदर आ गई। उधर शामिल को जैसे बहुत ज़ब्त करना पड़ा। उसके धमकते रूप और 16 सिंगार से नज़रें चुनाना नामुमकिन लग रहा था। भाई शामिल, हम तो मिसाल देते हैं तुम्हारी और गुलनाज की। कैसे पराई औलाद को सीने से लगा रखा है तुम दोनों ने, और कितनी अच्छी तरबियत की है इस बच्ची की। खालिद साहब ने पास खड़ी सीरत के सर पर हाथ रखा। वो चेहरा नीचे किए ज़ब्त करती रही। बस भाई साहब, अल्लाह ही तौफीक देता है। और अब तो मुझे सीरत इतनी अजीज़ हो गई है कि मेरा दिल ही नहीं लगता इसके बगैर। शामिल ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए उसे नज़दीक करके बाजू उसके गिर्द दराज कर दिया। सीरत की आंखें भरने लगी। इस बज़ाहिर मुशफ़क़ लम्स की हकीकत बस वही जानती थी। वो उंगलियां नहीं, कन खजूरे थे जो उसके कंधों पर रेंग रहे थे। फूफो बुला रही हैं अंकल, मैं जाती हूँ। वो बहाना करके सूरत से शामिल के हिसार से निकली और भागती हुई सीढ़ियों से उतरने लगी। राफे फ़ोन कानों से लगाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। यकदम सीरत से तसादुम हो गया। वो हील वाली जूती का तवाज़न बरकरार न रख सकी और डगमगा गई। राफे ने मजबूती से बाजू से पकड़कर सहारा दिया। देख कर मी सीरत, आफाक किसका कत्ल करके भाग रही हैं? वो बदस्तूर उसका बाजू थामे कह रहा था। सीरत की वहशत दुगनी हो गई। इधर खुली जुल्फ़ें शानों पर बिखर गईं। सजे समरे रूप पर खौफ तारी हो गया। अपनी बदहवासी में वो अब तक राफे के सहारे ही टिकी हुई थी। वो जो महज उसे गिरने से बचाने के लिए रुका था, बहुत अचानक उसके सिंगार की तरफ मुतवज्जा हुआ। इतना ही अचानक उस पर मुनकशफ हुआ था कि वो महज हसीन नहीं थी, बल्कि एक ख़ास जाज़बियत अपने अंदर रखती थी। यानी अगर कोई उसे देखे तो बहुत देर तक देखता ही रहे। अपने बहुत करीब महसूस होती वो शरबती आंखें जिनमें बेहद खौफ था, उसे उलझा रही थी। उसकी सारी तवज्जो खुद में जज्ब कर रही थी। वो यकटक उसे देखे जा रहा था। मगर बदकिस्मती से सीरत का तजर्बा मर्दों को लेकर कुछ ख़ास अच्छा नहीं था। राफे के अंदाज से वो न जाने क्या समझी जो अचानक कह बैठी, देखिए प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। उसकी आंखें छलक उठी थी। राफे को जैसे उसके जुमले ने ज़मीन पर लाड़ पटका था। व्हाट, भाड़ में जाओ तुम। उसने शदीद इश्तिआल के आलम में बिना सोचे समझे उसका हाथ छोड़ दिया। वो जो पहले ही असाबी तौर पर बिखरी हुई थी, एक बार फिर लड़खड़ा गई। मगर राफे तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। 4 सीढ़ियों से लुढ़क कर आहिर सीरत खुद ही संभल गई थी, मगर राफिया का जारहाना रवैया उसे बुरी तरह रुला गया था। हाय सीरत, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ तुम्हें? हिना ने सीढ़ियों की तरफ आते हुए उसे देखा तो घबराकर पास आ गई। मैं फिसल गई सीढ़ियों पर से। उसने रोते हुए खुद को संभाला। तुम्हारे तो सारे बाल भी ख़राब हो गए और मेकअप भी। तुमने रो रो कर बिगाड़ लिया। आओ मैं ठीक कर दूँ। हिना अंबर की उम्र की थी तो उससे खासी शफकत से पेश आ रही थी। वो बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। राफे ने जिस तरह उसे धक्का देने के अंदाज में छोड़ा था, उसे अब तक खौफ आ रहा था। क्या हुआ? फ़ोन क्यों बंद कर दिया था? सारिया ने हाल पहुँचते ही राफे से पूछा था। वो इस वक्त उसी से बात कर रहा था जब सीरत से टकराव हुआ। गुस्से में उसने फ़ोन ही बंद कर दिया, जबकि सारिया हेलो हेलो करती रह गई। उसका मूड अब भी ख़राब था। सारिया अब भांप चुकी थी कि कोई सीरियस बात थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़की मरीज़ है जिसे इलाज की ज़रूरत है, इसने बहुत चिढ़कर सारिया से कहा। उसके खालिस डॉक्टराना तज्ज़िये पर सारिया ने वो मुश्किल आपका कहा रोका। हुआ क्या? उसके इस्तफसार पर राफे ने सारी कथा उसे कह सुनाई। तो हो सकता है वो पहले ही किसी बात पर डिस्टर्ब हो। सारिया ने उसे ठंडा करना चाहा। हुआ करे डिस्टर्ब, मेरे बारे में ऐसी बात कहने की उसने जुर्रत कैसे की? मेरा टेस्ट क्या इतना ख़राब है? उसे असल गुस्सा इसी बात का था। हो सकता है तुम उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, सारिया ने पुरसोच अंदाज में कहा। वो यूँ भी किसी के बारे में फौरी राय देने की आदी नहीं थी। बस तुम्हारी इसी हमदर्दी से मुतासिर होकर मैंने भी मोहतरमा बदहवास साहिबा से नरम दिली जिता ली थी, मगर वो खुद को पता नहीं कहाँ की मलका समझ रही थी। राफे उसकी बात पर और चिढ़ गया। सारिया ने सर पकड़ लिया। राफे प्लीज़ ग्रो अप। तुम कब अपने ये खुद साख्ता तज्ज़िये करना बंद करोगे? तुम्हारे प्रोफेशन के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। तुम्हें ये गम हो रहा है कि वो तुम्हें गलत कभी, मगर हो सकता है कि तुम भी उसे गलत ही समझ रहे हो। ओह, मैं भूल गया था वो क्या कहते थे।
डॉक्टर दुरानी के सारिया फ़ारूक बहुत ही नब्ज़ शनास डॉक्टर साबित होंगी, कहीं सीरत आफाक की नब्ज़ भी तो नहीं पकड़ ली डॉक्टर साहिबा ने। उसका गुस्सा कभी भी सारिया के मुस्बत रवैयों के आगे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता था। अब भी यही हुआ था, वो मुस्कुरा दिया था। सारिया ने भी सुख का सांस लिया। ज़हरा मामी ने तुम्हारी तलाश में कुंभों में बाँस डलवा दिए हैं और तुम यहाँ खड़े ठट्टे लगा रहे हो। अचानक अकब से उसके कज़न जहाज़ेब ने आकर उसे दबोच लिया। वो चौंक गया। वाकई मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। सॉरी सारिया, मैं आता हूँ अभी। वो शर्मिंदा सा होकर जहाज़ेब के साथ चल दिया। ज़हरा खातून के साथ खड़ी सीरत ने जिस तरह राफ़े को देखकर सर झुकाया था, राफ़े को उसकी घबराहट पहली बार लुत्फ़ दे गई। अच्छा है, अब इसी तरह डरेगी मुझसे। बेकार में फ्रैंक हुआ मैं भी। वो अपनी ही सोच पर मुस्कुराया और पता नहीं कैसे ये सारा मंजर ज़हरा खातून की नज़रों में आ गया और उन्होंने इसे अपने ही अंदाज में लिया था। शादी साथ खैरियत की निमट गई थी। मेहमानों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ तो शामिल और गुलनाज ने भी इजाज़त चाही। सीरत अपना सामान पैक कर रही थी। ज़हरा ने उसे और हानिया को बहुत से तोहफ़े दिए थे। वो अब भी अंबर के ही कमरे में ठहरी हुई थी। अंबर भी सुबह अगर उससे मिलकर जा चुकी थी। उसे इस घर के सभी लोग बहुत अच्छे और मुशफ़क़ लगे थे सिवाय राफ़े के। वो पता नहीं ऐसा क्यों था। बहुत जल्द गुस्से में आ जाने वाला, कठोर सा, या शायद सीरत के साथ ही उसका ये रवैया था। वो समझ नहीं पाई थी, मगर उसके रवैयों से दिल बर्दाश्ता ज़रूर हुई थी। मैं आई कम इन। दस्तक की आवाज़ के साथ ही ये कलमात उसके कानों से टकराए तो वो डर कर पीछे मुड़ी। राफ़े नरम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए दहलीज पर खड़ा था। सीरत को वो अपना वहम लगा। अभी ही तो वो उसके बारे में सोच रही थी और अगले पल वो यहाँ सचमुच खड़ा था। बिना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए वो एक टुक उससे देख रही थी। राफ़े को एक बार फिर उसकी बदहवासी ने बेगज़ार किया, मगर अपनी कैफियत को अपने अंदर ही दबाता हुआ वो कमरे में आ गया। मैं आपसे माज़रत करने आया हूँ अपने उस दिन के रवैये के लिए। आप इतनी दूर से मेरी बहन की शादी में शिरकत के लिए आई। आप हमारी मेहमान थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ आप मेरी माज़रत कबूल कर लें और यहाँ से खुश होकर जाएं। वो कुछ सारिया के समझाने पर और कुछ खुद भी शर्मिंदा होकर यहाँ आया था। मकसद बस यही था कि वो खुद को अच्छा मेज़बान साबित कर दे। जबकि अब वो यहाँ से जा ही रही थी तो सीरत को उसका नरम लहजा और बातें चौंका गईं। उसकी बदगुमानी लम्हों में हवा हो गई। कोई बात नहीं, आप माज़रत ना करें, मेरी भी गलती थी, मुझे बुरा नहीं लगा। उसने फ़ौरन राफ़े को मुतमिन कर दिया। एक भूली बिसरी मुस्कुराहट उसके लबों पर आन ठहरी। राफ़े उसे देख कर रह गया। फिरोज़ी रंग की कमीज़ पर आसमानी सफ़ेद आंचल अपने गिर्द फैलाए, गुलाबी चेहरे पर बाएं तरफ झूलती लट और उभरे हुए चेहरे पर खिलती लाली। सर इसके लबों के किनारों पर भटकती हुई मुस्कुराहट, वही तवज्जो जज़्ब करता हुस्न। राफ़े को लगता था वो किनारे खड़ा कभी भी डूब रहा है। थैंक्स, गुड बाय। दिल में उठती बड़की लहरों से घबरा कर वो मुश्किल ये अल्फाज अदा करता पलट गया। ये बस उसका बेतहाशा हुस्न है और कुछ नहीं। उसने खुद को बावर करवाया और ख़ुद को कहीं और मसरूफ़ कर दिया। वापस आकर हानिया बीमार पड़ गई। उसे शायद माहौल की तब्दीली रास नहीं आई थी। इन दिनों वो सीरत को सारी सारी रात जगाती, कभी पानी मांगती तो कभी उसके सर में दर्द होने लगता। नतीजतन 2 दिन से सीरत भी बीमार पड़ गई थी। नींद की कमी ने उसे बेहाल कर दिया। शदीद नज़ला और हल्की हरारत भी हो रही थी। गुलनाज ने उसकी तबीयत के पेश नज़र हानिया को अपने पास सुला लिया था। शामिल ने इन दोनों के बेखबर होने का यकीन कर लेने के बाद कमरे से कदम बाहर निकाले। उनका रुख सीरत के कमरे की जानिब था। वो भी शायद दवा खा कर लेटी थी। गुनूदा हालत में वो तकिया सीने से लगाए यानी ढाल पड़ी थी। शामिल की तो आज दिल की मुराद बर आई थी। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके वो इसके बराबर पलंग पर आकर लेट गए। उसके सोए हुए रूप में अजीब मकनातीसी कशिश थी। 2 आवारा लिटे पेशानी से रुखसारों तक झूल रही थी। बेख्तियार उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसकी एक लिट को संवारा। सीरत की आंख किसी अनहोनी के एहसास से झट खुल गई थी और इस नाकाबिले यकीन मंजर पर हैरत से फटी की फटी रह गई थी। वो सूरत से उठी, मगर शामिल ने तेज़ी से उसकी कलाई जकड़ कर उसे वापस लिटा दिया। प्लीज़ अंकल, मेरा हाथ छोड़ दें। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खौफ के मारे उसकी आवाज़ फंस गई थी। शामिल ने उसके अंकल कहने पर बुरा सा मुँह बनाया। मैं अंकल, और वो तुम्हारा कौन लगता है जिसके हाथों में हाथ दिए खड़ी थी वहाँ शादी में? उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। बस वो मंजर आंखों में खुप गया था जब राफ़े और सीरत का सीढ़ियों पर टकराव हुआ था। राफ़े के हाथों में दबा उसका बाजू उन्हें अंदर तक खुला गया था। मैंने कुछ नहीं किया अंकल। वो रोने वाली हो गई थी। हाँ जानता हूँ, बहुत बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, आ गया है तुम्हारी आज़ादी का परवाना। उन्होंने उसकी बात अनसुनी करके हक की लिफाफा उसके सामने लहराया। सीरत ने नासमझी से उन्हें देखा। लेकिन याद रखना, मेरी बात नहीं मानी तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने दूंगा। फिर चाहे सारी जायदाद ट्रस्ट में चली गए। आखिर इतने साल तुम्हें यहाँ रखा है,
کھلایا پلایا ہے، کچھ تو حق بنتا ہے میرا بھی تم پر۔ انہوں نے لفافہ پیچھے کرتے ہوئے خباثت سے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ سیرت کی نظر بس لفافے پر جم گئی تھی۔ اس کی چپ کو وہ شاید اس کی رضامندی سمجھے تھے، جبھی ہنستے چلے گئے۔ اپنی گل ماما کو بتانے کا سوچنا بھی کیونکہ انہیں تو مجھ سے بھی زیادہ انتظار ہے اس لفافے کا، سمجھ گئی نا؟ ایک بار پھر اس کے چہرے کو چھو کر وہ لفافہ جیل میں ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے تھے اور سیرت جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ان سب سے زیادہ انتظار تھا اس وقت کا۔ ایک یہی وہ دروازہ تھا جسے کھول کر وہ اس بدذات شخص کی پہنچ سے دور جا سکتی تھی، مگر اس کی قسمت نے یہاں بھی اس سے کھیل کھیلا تھا۔ اب وہ اپنی ہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص کی منت کرتی پھرے گی جس کے سائے سے بھی وہ بچنا چاہتی تھی۔ اور رہی گل ماما، تو وہاں وہ ان پر بھی کب اتنا بھروسہ کرتی تھی کہ یہ بات ان سے شیئر کرتی؟ انہوں نے کب اسے ماں والی شفقت سے نوازا تھا؟ وہ تو بس اس کی رکھوالی کرتی تھی اور اس کام سے بھی انہیں جلد رخصت ملنے والی تھی۔ اور آج پھر اپنے مرحوم والدین کو یاد کر کے بے تحاشا روئی تھی، جن کے سایہ رحمت سے نکل کر وہ سال ہا سال سے اجنبیت کی دھوپ میں جل رہی تھی اور اب شاید ہمیشہ جلنے والی تھی۔ آفس سے نکلتے ہی ایک مخصوص ناگواریت اور بے چینی نے ان کا حصار کر لیا تھا۔ وہ آج پھر اسی جگہ کھڑی تھی جہاں پچھلے کئی سالوں سے ان کے انتظار میں کھڑی رہتی تھی۔ رنگ اڑے کپڑوں میں سر پر اس کی سالوں پرانی سیاہ چادر تھی اور پیروں میں کپڑے کے جوتے۔ تھکن زدہ چہرے پر مسکینیت اور آنکھوں میں التجا لیے وہ روز کی طرح ان کے پیچھے بھاگی تھی اور وہ روز کی طرح اسے نظر انداز کیے آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ اب تو انہوں نے اس کے لیے رکنا اور اس کی بات تک سننا چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ بھی کون سی نئی بات کرنے آتی تھی؟ روز وہی ایک میری ہانیہ مجھے لوٹا دو، اور ان کا وہی ایک جواب جسے اب وہ زبان کی بجائے نظروں سے دہرا دیا کرتے تھے۔ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی نا؟ اب ساری عمر طلاق کا دھبا ماتھے پر سجائے اپنی بیٹی کی ایک جھلک کو ترستی رہنا، اور وہ غریب عورت بے بسی سے اس ظالم اور شقی القلب شخص کو دیکھتی رہ جاتی۔ وہ آج تک کیا بگاڑ پائی تھی ان کا جو اب بگاڑ لیتی؟ اپنے شوہر کو، گھر کی کام والی کی نوعمر بچی کو جنسی طور پر ہراساں کرتے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، کیا تب بھی احتجاج نہ کرتی؟ حالانکہ یہ الزامات تو دبے لفظوں میں کتنی ہی کام والیاں ان پر لگا کر گھر سے جا چکی تھیں، مگر وہ کبوتر کی مانند آنکھیں بند کیے بیٹھی رہیں تاکہ ان کا گھر بسا رہے۔ مگر کب تک؟ آنکھوں دیکھی نہ جھٹلائی جا سکتی تھی، نہ برداشت کی جا سکتی تھی۔ اس کے سوال کے جواب شروع ہوئے تو اسے زبردستی میکے بھیج دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد طلاق نامہ بھی اس کے تعاقب میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ شامل نے اپنی کرنی چھپانے کے لیے اسے سارے خاندان میں شقی اور ذہنی مریض مشہور کر دیا تھا۔ جانتا تھا وہ اور اس کے گھر والے اتنے مفلسی کے مارے ہیں کہ اپنے دفاع میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے، سو صرف ہانیہ کو مانگنے کی جسارت کی تھی اس نے، مگر اس بے حس انسان نے وہ بھی رد کر دی تھی۔ کورٹ میں جانے کی اس کی اوقات نہیں تھی، ورنہ یہ مسئلہ جبھی حل ہو جاتا۔ سو اب سالوں سے اسی ظالم شخص کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ بھی جیسے خوف خدا بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ اب اگر میں نے تمہیں یہاں دیکھا تو اسی گاڑی کے نیچے کچل دوں گا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ بری طرح اسے دھتکار کر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ پیچھے کھڑی عائشہ نے جھولی بھر کر انہیں بددعائیں دی تھیں۔ امبر آئی ہوئی تھی، شادی کے بعد یہ اس کا تیسرا چکر تھا۔ حالانکہ وہ اسی رو کے آخری مکان میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر ولید گھر میں سب سے بڑا تھا اور اپنے باپ کی طرح ایک فوجی تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی فارسٹ ڈاکٹر تھا اور کچھ ہی عرصے میں ملک سے باہر جانے والا تھا۔ رافع اور ساریہ بھی ان دنوں غیر ملکی ویزے کے لیے اپلائی کر رہے تھے۔ ماہرین ذہنی امراض بننا دونوں کا خواب تھا۔ زہرا خاتون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس سے روکے۔ وہ اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ اس موضوع پر بات تک نہیں کرتا تھا۔ امبر نے شادی کے دنوں سے اب تک اس کے کان کھا لیے تھے، کیونکہ اسے سیرت از حد بھا گئی تھی۔ وہ کسی بھی طور اسے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ زہرا پر دوہری مصیبت آن پڑی تھی، ایک تو بیٹا ہاتھ نہیں آتا تھا، دوسرے وہ گلناز سے بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ خالد صاحب اس معاملے میں غیر جانبدار تھے، وہ داماد ڈھونڈ کر اپنا فرض پورا کر چکے تھے، اب بہو کی تلاش زہرا کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ سو آج پھر دونوں ماں بیٹی سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ امی، میرا خیال ہے آپ بیکار میں وقت ضائع کر رہی ہیں، گل آنی کیوں منع کریں گی؟ آخر انہیں بھی تو سیرت کی شادی کہیں نہ کہیں کرنی ہے، تو رافع سے کیوں نہیں؟ آپ ایک بار بات تو کر کے دیکھیں، پھر جو اللہ کو منظور۔ امبر نے انتہائی تحمل سے ان کے گوش گزار یہ بات کی۔ زہرا کی بھی ہمت بندھی، چلو اگر یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے تب بھی تمہارے بھائی کا کیا کروں؟ اسے جو باہر جانے کا جنون چڑھ گیا ہے، اسے کیسے مناؤں گی؟ وہ پھر وہیں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ اف، بھائی کو چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں کرنے دیں۔ اگر گلنانی مان گئی تو ہم بھائی کو اچانک بتائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ نکاح یا منگنی کر دیں گے، پھر چلے جائیں
جہاں جانا چاہتے ہیں 2 سالوں کے لیے۔ امبر نے یہ مسئلہ بھی اپنے تئیں حل کر دیا۔ زہرا کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ اس طرف سے مطمئن ہوا تو دونوں ماں بیٹی اپنی باتوں میں مگن ہو گئیں۔ آفاق احمد کے وکیل نے گلناز بیگم کو فون کیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ انہوں نے نوٹس کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ گلناز کے لیے تو یہ اطلاع ہی نہیں تھی کہ ان کے گھر کورٹ کا نوٹس آ چکا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے بروقت بات سنبھال کر وکیل صاحب کو مطمئن کر دیا تھا۔ کورٹ سے کوئی نوٹس آیا تھا شامل میری غیر موجودگی میں؟ انہوں نے شامل کے آتے ہی ان پر دھاوا بول دیا۔ ایک پل کو شامل بھی گھبرا گئے۔ میں تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ انہوں نے لفافہ ان کے سامنے کرتے ہوئے بات بنائی۔ گلناز نے شاکی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس پر 15 دن پہلے کی تاریخ ہے شامل، آپ کو پتہ ہے میں کب سے انتظار کر رہی تھی اس کا۔ گلناز کی بات سن کر کچن میں کام کرتی سیرت بھی ٹھٹکی۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت آنے پر سب کچھ میرے نام کروا دینا، آخر میں ہی اس کا سرپرست ہوں۔ اسے کیا سمجھ ان چیزوں کی؟ انہوں نے واضح الفاظ میں اپنی منشا بیان کی۔ گلناز ٹھٹک گئی۔ میں امانتوں میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں شامل۔ سیرت اور اس کا سب کچھ میرے پاس آفاق کی امانت ہے۔ میں روز حشر ان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ دوسری بات، سیرت کی جائیداد کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہو سکتی، مجھے بھی نہیں۔ انہوں نے شامل کے اکتائے ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ سیرت کے لیے ان کا یہ جذبہ حیران کن تھا۔ وہ آج بھی اس کے پاپا کی وفادار تھیں۔ اسے یکلخت تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ کیا مطلب منتقل نہیں ہو سکتی؟ آخر اس کی شادی بھی تو ہوگی تو کیا ہوگا؟ شامل کے لیے یہ خبر چونکا دینے والی تھی۔ ہاں، شادی کے بعد یہ خود چاہے تو اپنے شوہر کو حصے دار بنا سکتی ہے، گلناز رواحیلی میں کہہ گئیں۔ شامل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں سیرت سے کاغذی نکاح کر لیتا ہوں، اس طرح جائیداد بھی ہمارے پاس رہے گی۔ وہ یوں بولے گویا گلناز ان کے ہر پروگرام میں شامل ہوں۔ سیرت کے اعصاب پر تو جو بم گرا سو گرا۔ گلناز بھی ایک پل کو سکتے میں آ گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے شامل؟ جانتے ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بیٹی جیسی ہے اور میرے حوالے سے وہ تمہارے لیے قابل شفقت ہونی چاہیے، نہ کہ تم اس کے بارے میں ایسی گندی بات کرو۔ وہ اچانک پھٹ پڑی تھیں۔ چہرے پر شدید غضب چھا گیا تھا۔ شامل بالکل حیران نہیں ہوئے، بے حد اطمینان سے گویا ہوئے۔ دیکھو گل، نہ وہ تمہاری سگی اولاد ہے نہ میری، بلکہ میری تو وہ ستیلی بھی نہیں لگتی۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گلناز کو ان کا ڈھیٹ پن اور ہوا دے گیا۔ میرے لیے وہی میری بیٹی ہے اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ کوئی اس پر گندی نظر ڈالے، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بہت چیخ کر بولی تھی۔ سیرت کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی اور آنکھوں سے آنسو۔ وہ گل ماما کو کتنا غلط سمجھتی رہی تھی آج تک۔ کاش اس نے پہلے ہی شامل انکل کی حرکتوں کے بارے میں انہیں بتا دیا ہوتا۔ تو پھر تم بھی سن لو گلناز بیگم، میں تم سے اجازت نہیں مانگ رہا، تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک ہفتے میں تم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو میں زبردستی ایسا کر لوں گا، نہیں تو دوسری صورت میں تو یوں بھی اس کا سب کچھ ٹرسٹ کو منتقل ہو جائے گا اور تم دونوں ماں بیٹی یہیں پڑی رہو گی میرے رحم و کرم پر، سمجھ گئی نا؟ انہوں نے ماں بیٹی پر زور دیتے ہوئے انہیں وارننگ دی اور کمرہ چھوڑ گئے۔ سیرت اور گلناز اپنی اپنی جگہ سکتے میں آ گئیں۔ ایک دن شامل کی باتوں کے زیر اثر رہنے کے بعد وہ بالآخر فیصلے پر پہنچ گئی تھیں۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی جب سیرت دبے پاؤں آ کر ان کے سامنے نیچے بیٹھ گئی۔ گل ماما، گلناز اس کے پکارنے پر اپنے سوچوں پر سے چونکی۔ آئی ایم سوری ماما، میں آپ کو غلط سمجھتی رہی اور آپ سے کبھی کچھ شیئر نہیں کیا کہ شامل انکل بہت عرصے سے مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ وہ کہتے کہتے نظریں چرا گئی۔ گلناز نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپکا۔ میں جانتی ہوں سب کچھ، بس صحیح وقت کے انتظار میں مصلحتاً خاموش رہی۔ تم پریشان مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ ان کی ذرا سی نرمی پا کر سیرت بکھر گئی۔ ماما، آپ وکیل صاحب سے بات کر لیں، ایک بار پاپا کی پراپرٹی ہمیں مل گئی تو ہم پاپا کے گھر چلے جائیں گے، آپ چھوڑ دیں شامل انکل کو۔ وہ جذباتی ہونے لگی۔ گلناز مسکرا دی۔ میں وکیل صاحب کو فون کر چکی ہوں، وہ پیپرز تیار کر کے مجھے کال کر دیں گے۔ تم اپنے پاپا کے گھر چلی جانا، رہا میرا سوال تو میں یہیں رہوں گی، شامل کے لیے نہ صحیح ہانیہ کے لیے ہی صحیح، وہ بھی تو میری بیٹی ہے۔ سیرت رونے لگی۔ میں ہانیہ کو ساتھ لے جاؤں گی، شامل انکل بہت برے ہیں، وہ ہانیہ کو بھی۔ ہانیہ کی فکر تم مت کرو، وہ شامل کی سگی اولاد ہے۔ ہاں، تمہارا مجھے کوئی پکا بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ اس بے حس انسان سے کوئی بعید نہیں کہ بعد میں بھی تمہیں پریشان کرنے پہنچ جائے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ سیرت ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی فون کی گھنٹی نے دونوں کو متوجہ کیا۔ زہرا آپا؟ گلناز نے حیرت سے فون کی اسکرین کو دیکھا اور آن کر کے کان سے لگایا۔ سیرت وہیں بیٹھی انہیں بات کرتا دیکھتی رہی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ نہیں نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ جی جی، آپ ضرور آئیں، بلکہ اسی ہفتے آ جائیں۔ نہیں، میں شامل سے خود بات کر لوں گی، آپ پوری تیاری سے آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں آپا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ ان کی طویل گفتگو ختم ہوتے تک گلناز کی بانچیں کانوں تک جا پہنچی تھیں۔ اللہ نے میری سن لی سیرت، اب شامل تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔
وہ اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بے تحاشا خوشی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سیرت آدھی ادھوری بات سے معنی اخذ کرتی رہ گئی۔ تم صحیح کہہ رہی تھی امبر، گلناز تو فوراً مان گئی۔ میں بیکار ہی ڈر رہی تھی۔ بس آج ہی تمہارے ابو سے بات کر کے کل پرسوں چلتے ہیں کراچی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ امبر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ دیکھا میں نے تو کہا تھا آپ سے، لیکن کل پرسوں اتنی جلدی کیوں امی؟ ایک بار رافع ہاتھ سے نکل گیا تو خاک کچھ ہوگا۔ اس کے جانے سے پہلے میں زنجیر اس کے پیروں میں ڈال دینا چاہتی ہوں۔ کسی کو اپنے نام کر کے جائے گا تو واپس آنے کا بھی سوچے گا۔ انہوں نے اپنے تئیں بڑی سوچ بچار کے بعد کہا تھا، اگر ایسی بات ہے تو چلیں کچھ شاپنگ تو کر لیں سیرت کے لیے، خالی ہاتھ جاتے کیا اچھے لگیں گے؟ امبر نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تو وہ بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ مرحلہ ساتھ خیریت کے نمٹ گیا تھا۔ شامل کو 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، کسی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے۔ ان کے دفتر والوں نے انہیں بطور پروگرام سپروائزر ٹیم کے ساتھ بھیجا تھا۔ گلناز کے پاس بھی یہی 2 دن تھے۔ انہوں نے زہرا آپا کے فون کی بھنک بھی شامل کو نہیں لگنے دی تھی۔ ادھر وکیل صاحب نے سارے کاغذات تیار کر لیے تھے۔ صبح ہانیہ اور شامل کے گھر سے نکلتے ہی گلناز سیرت کو لے کر وکیل صاحب کے پاس چلی گئی، اور تمام تر کارروائی کے بعد سیرت کو قانونی طور پر ان کے والد کے اثاثہ جات کا مالک قرار دے دیا گیا۔ زہرا کو انہوں نے اس کے اگلے دن مدعو کیا تھا۔ سیرت کو یہ ضرور پتہ تھا کہ زہرا پھپھو آ جا رہی ہیں، البتہ ان کی آمد کے مقصد سے وہ انجان ہی تھی۔ شام 4 بجے زہرا، امبر اور خالد صاحب کے ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ شامل کی بابت وہ پہلے ہی انہیں مطمئن کر چکی تھیں۔ یوں بھی سیرت ان کی ذمہ داری تھی، وہ اس کے متعلق ہر قسم کے فیصلے کا اختیار رکھتی تھیں، اس لیے خالد صاحب نے بھی اعتراض نہ کیا۔ انہیں بھی سیرت پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ کیسی ہو؟ امبر کچن میں آ کر اسے لپٹ گئی۔ وہ سب کو سلام کرنے کے بعد کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب امبر اس کے پیچھے کچن میں ہی چلی آئی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں امبر باجی، ولید بھائی نہیں آئے؟ اس کی بات کے جواب میں سیرت نے مسکرا کر استفسار کیا۔ ولید کا پوچھ رہی ہو یا رافع کا؟ وہ کہہ کر خود ہی ہنسنے لگی، مگر سیرت ناسمجھی سے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ رافع تو اب تک اس کے لیے ڈراؤنا خواب تھا۔ فوراً ہی اپنی درگت یاد آ گئی تھی جو سیڑھیوں سے گرنے پر ہوئی تھی۔ ارے تم یہ کیا تکلف میں پڑ گئی؟ آؤ دیکھو میں تمہارے لیے کتنے پیارے سوٹ لائی ہوں۔ امبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچتے ہوئے اپنی دانست میں وہ سیرت کو باخبر سمجھ رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے رافع باہر جانا چاہتا ہے آگے پڑھنے کے لیے، آج کل اس کے لیے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہے، بس اس لیے میں تم سے ایک اور درخواست کرنا چاہتی ہوں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ انہوں نے تائیدی انداز میں خالد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے گلناز سے کہا۔ اس بیچ امبر سیرت کو کھینچ کر اپنے ساتھ لاؤنج میں ہی بٹھا چکی تھی۔ ارے آپا درخواست نہیں، حکم کریں آپ۔ گلناز کا بس نہیں چلتا تھا وہ ان کے سامنے بچھ جائے۔ اس لمحے وہ انہیں فرشتے جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں سیرت اور رافع کا نکاح کر دیں، زہرا نے اچانک کہہ دیا۔ سیرت نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر گلناز کو دیکھا۔ تو یہ تھی ان کی خوشی کی وجہ؟ آپا آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ ان کی رضامندی نے کمرے میں خوشی کی لہر دوہرا دی تھی۔ ٹھیک ہے پھر اگلے ہفتے؟ نہیں اگلے نہیں، وہ جیسے کسی خوف سے بول اٹھیں۔ دراصل سیرت 18 سال کی ہو گئی ہے، اس کے باپ کی جائیداد اسے ملنے کی وجہ سے اسے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے پاپا کے کچھ مخالفین اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے میری کوشش ہے کہ یہ جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ ایک مضبوط سہارا اس کے ساتھ ہوگا تو کوئی اس پر میلی نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بس یہی میری گزارش ہے آپ سے۔ گلناز نے جلدی سے وہ بات کہہ دی جو انہوں نے پہلے سوچ رکھی تھی۔ بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے یہ سب کہنا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر میں مجبور ہوں۔ انہوں نے خالد صاحب کے سامنے عاجزی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیسی باتیں کرتی ہو گلناز، سیرت ہماری بھی بیٹی ہے، اور جب سوچ لیا تو آج ہو یا کل کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایسی بات تھی تو تم ہمیں پہلے ہی بتا دیتی، ہم رافع کو بھی ساتھ لے آتے۔ خالد صاحب نے بھر کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سیرت سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ امبر سے ہاتھ چھڑاتی وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی، اس کی شرم پہ محمول کر کے کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا۔ رافع اور میں؟ سیرت کو شدید حیرانی اور بے یقینی نے آن گھیرا۔ وہ اس سے کتنا بڑا تھا اور کتنا قابل، وہی رافع خالد جو اسے سیڑھی پر گرتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا، یا وہ جو نرم نرم بولتا تھا ہوا اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا؟ وہ متضاد کیفیات میں گھرنے لگی۔ اور اب یہ رشتہ تو گویا اسے مجھ سے ایسے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں۔ اسے خوبصورت سی ڈاکٹر ساریہ یاد آئی اور اس کی جانب اٹھتی ہوئی رافع خالد کی نظریں بھی۔ وہ ایک مکمل جوڑ معلوم ہوتے تھے، ایک محسوس کن ذہنی ہم آہنگی ان کے درمیان نظر آتی تھی۔ پھر ان سب کے بیچ میں وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ سیرت آفاق جسے 4 لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنا نہیں آتا تھا، اس کا ڈاکٹر رافع خالد جیسے قابل ڈاکٹر سے بھلا کیا جوڑ؟ وہ سوچ رہی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد گلناز کی پکار پر وہ مشینی انداز میں چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ زہرا نے نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں قید کی اور چند ہرے نوٹ اس کی ہتھیلی میں دبا دیے۔ وہ نظریں نیچی کیے بیٹھی رہی۔ شام تک وہ لوگ کھانا کھا کر رخصت ہوئے تو جیسے اس کے کشیدہ اعصاب کو رہائی ملی۔
سیرت یہاں آؤ۔ وہ گھر کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی جب گل ماما نے اسے آواز دی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے زہرا خاتون کی لائی ہوئی چیزوں پر ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہ کیا۔ جی؟ وہ اسی انداز سے چلتی ہوئی ان کے روبرو بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں یہ سب کو قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر بیٹا تم دیکھ چکی ہو کہ شامل کیا دھمکی دے کر گیا ہے۔ مجھ پر ہر لمحہ بھاری ہے، میں اس شخص پر ایک دن کا بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ رافع اس کا سگا بھانجا ہے تو شاید یہاں وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش رہے، اس لیے میں نے زہرا آپا کو فوراً ہاں کر دی۔ تمہیں اعتراض تو نہیں ہے نا؟ تمہاری حفاظت کے لیے ہی کر رہی ہوں یہ سب۔ کیا صرف یہی وجہ ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل بھر آیا۔ اس سارے عمل کے دوران ایک بار بھی اس کے دل میں رافع کو لے کر کوئی خوشکن خیال نہیں آیا تھا۔ بنیادی وجہ تو یہی ہے، مگر دوسری طرف رافع ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے۔ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ تم خوش رہو گی انشاءاللہ۔ گلناز مطمئن تھی۔ سیرت کو خاموش ہونا پڑا۔ اس کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا، سو اس نے کنویں میں گرنا قبول کر لیا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ کیا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ اتنی زور سے دھارا تھا کہ کمرے کے در و دیوار لرز گئے۔ زہرا خاتون کی آنکھوں میں مارے اہانت کے آنسو بھر آئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رافع؟ بھول گئے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ سامنے تمہارے ماں باپ کھڑے ہیں، نہ کہ کوئی ملازم۔ خالد صاحب نے اس سے بھی زیادہ تیز لہجہ میں اسے ڈانٹا، مگر اس کے دل و دماغ پر ایسی بے یقینی چھائی ہوئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں، میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری شمولیت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ میری پسند ناپسند کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ وہ اپنے بال پکڑے پورے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ ان تینوں میں سے کسی کو بھی اس سے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ بھائی ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، اس لیے نہیں بتایا۔ امبر منمنائی۔ اگر یہ سرپرائز ہے امبر، تو یہ میری زندگی کا بدترین سرپرائز ہے۔ اس نے جن نظروں سے سب کو گھورا، زہرا خاتون کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ مگر سیرت میں کیا خرابی ہے بیٹا؟ مجھے لگا تھا وہ تمہیں پسند آئے گی۔ ان کی آواز ڈوبی ہوئی تھی۔ امی مجھے آپ پر حیرت ہے کہ آپ اتنے عرصے میں اپنے بیٹے کی پسند ناپسند کو نہیں جان سکیں۔ 4 دن کی جان پہچاننے میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لڑکی عمر بھر میرے ساتھ چل سکے گی۔ وہ تابڑتوڑ سوالات لیے ان کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے بیٹا؟ خالد صاحب کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا۔ حیرت ہے آپ لوگوں کو وہ کیوں نظر نہیں آئی؟ اس کا لہجہ ہرا ہوا تھا۔ تم ساریہ کی بات کر رہے ہو رافع؟ خالد صاحب بھی کچھ توقف کے بعد بولے۔ رافع نے نظروں ہی سے تائید کر دی۔ مگر ساریہ تو؟ امبر کی بات کو خالد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ ناسمجھی میں باپ کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ ساریہ سے بات کرو، اگر وہ راضی ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم سنبھال لیں گے سب۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خالد صاحب؟ زہرا خاتون کو جیسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ خالد صاحب نے ان کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ادھر رافع نے جیسے خوشی و بے یقینی کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ باپ کو دیکھا اور ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تھینکس ابو۔ آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ وہ اپنی دھن میں کسی کو بھی دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ خالد صاحب کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ کیا کہا ہے آپ نے ابھی؟ منگنی ہوئی ہے؟ کوئی مذاق ہے کیا؟ کیا منہ دکھاؤں گی میں گلناز کو؟ رافع کی جاتے ہی زہرا خاتون پھٹ پڑی۔ دھیرج بیگم تمہارا بیٹا ہمیں بے خبری کا طعنہ دے کر گیا ہے نا؟ ابھی اسے پتہ چلے گا کہ یہ خود کتنا بے خبر ہے جب یہ ساریہ سے یہ بات کہے گا اور وہ انکار کر دے گی۔ وہ ازحد مطمئن تھے۔ یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ساریہ کے والد آئے تھے میرے پاس، امبر کے دیور کا رشتہ آیا ہے اس کے لیے، اور بقول ان کے دونوں کی رضامندی شامل ہے اس میں۔ وہ بس مجھ سے خاندان کی معلومات اور مشورہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں امی، فارس نے مجھے خود بتایا تھا کہ کسی کانفرنس میں اس کی اور ساریہ کی ملاقات ہوئی تھی، اور جب سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے مجھے تو حیرت ہے کہ اس نے بھائی کو لا علم کیوں رکھا اب تک۔ ان دونوں کی باتیں سن کر زہرا کو اطمینان ہو گیا، مگر دکھ بھی تھا کہ ان کا بیٹا نامراد لوٹنے والا تھا۔ تو یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں یہاں؟ سیرت کو پانی پیتے ہوئے پھندا لگ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے پشت پر کھڑے شامل خان کو دیکھا، جو خطرناک تیوروں سے اسے ہی گھور رہے تھے۔ اپنی دانش میں وہ اس وقت گھر میں تنہا تھی۔ شامل صبح آفس چلے گئے تھے، ہانیہ اسکول، اور گلناز کچھ خریداری کے لیے نزدیکی سپر اسٹور تک گئی تھی۔ وہ کچن کی صفائی میں مصروف تھی، مگر اس وقت شامل کی واپسی اسے بری طرح کھٹکا گئی۔ مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا، پھر جب شادی میں نین مٹکے ہو رہے تھے، اور تمہاری مکار ماں نے بھی فوراً موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ہی بھانجے پر ہاتھ صاف کر لیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اتنی زور سے سیرت کی کلائی جکڑی کہ اس کی رگوں میں گردش خون تھم سی گئی۔ ہتھیلی میں دبا کانچ کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ چپ چاپ سب کچھ سمیٹ کے یہاں سے فرار ہو جاؤ گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا؟ اب بتاتا ہوں تمہیں کہ مجھ سے ہوشیاری کتنی مہنگی پڑتی ہے لوگوں کو۔ وہ اسے باہر گھسیٹنے لگے۔ مزاحمت کی کوشش میں ٹوٹے ہوئے کانچ سیرت کے پیر میں جا چبھے۔ پلیز انکل مجھے چھوڑ دیں، وہ برابر منتیں کر رہی تھی۔ چپ کر بس ذات، میں تیرا کوئی انکل ونکل نہیں لگتا۔ انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔
اس کے منہ میں لہو کا ذائقہ گھل گیا، سنسناتے گال کے ساتھ وہ ایک لمحے کو خاموش سی ہو گئی۔ شامل اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے آئے۔ ان کا دماغ کھول رہا تھا جب سے انہیں خالد صاحب کی کال موصول ہوئی تھی، جو ان سے نکاح کی تاریخ پر مشورہ مانگ رہے تھے۔ جیسے تیسے انہوں نے خود کو سنبھال کر بات ختم کی تھی، مگر اس کے بعد وہ آفس میں ایک لمحہ نہیں رک سکے تھے۔ وہ شدید حیران تھے گلناز کی جرأت اور اپنی لا علمی پر، اور شومئی قسمت آج سیرت تنہا ان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اتنے ہی نکاح کے ارمان مچل رہے تھے تو مجھ سے کہا ہوتا، دل و جان سے اپناتا تمہیں جانے من۔ انہوں نے اسے کمرے میں دھکیلتے ہوئے پشت پر دروازہ بند کر دیا۔ سیرت کی روح پناہ ہونے لگی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج یہ شیطان یقیناً اس پر غلبہ پانے والا ہے۔ اسے پیروں میں کانچ کی چبھن بھی بھول گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس حیوان کو دیکھ رہی تھی جو لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے بخش دیں انکل، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ دیکھو جانے من، جس پھول کی خوشبو میں سونگھ لوں اسے میں مسل دیا کرتا ہوں، اسے کسی دوسرے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے اسے قابو کرنا چاہا۔ سیرت صورت سے مخالف سمت میں پلٹی، مگر اس سے اس کا دوپٹہ شامل کے ہاتھ میں آ گیا۔ انکل، آپ کو ہانیہ کا واسطہ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ خاموش۔ اب کی بار شامل کا ہاتھ اتنی زور سے اٹھا کہ سیرت منہ کے بل پلنگ کے کنارے پر جا گری۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ سرخ لہو کی تیز لہر اس کی ملائم جلد میں دراڑ ڈال گئی۔ وہ اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ شامل نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر اسی کے دوپٹے سے باندھ دیے۔ پاپا، مجھے بچا لیں۔ دل کی گہرائیوں سے اس نے سب سے پہلے اپنے مرے ہوئے باپ کو پکارا تھا۔ کہتے ہیں کہ درد اور تکلیف میں انسان کو سب سے پہلے وہی شخص یاد آتا ہے جو اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ کیش کاؤنٹر پر اپنی باری کے انتظار میں کھڑی ہوئی گلناز کو اچانک شدید گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیوں اچانک ان کے دل کو پنکھے لگ گئے تھے۔ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر وہ اندھا دھند گھر کی طرف بھاگی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ شامل کی گاڑی اندر کھڑی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے اندر کی طرف بھاگی تھیں۔ کچن میں فرش پر بھی کانچ بکھرا تھا جس میں سے خون کے نشان بنتے ہوئے کچن سے سیرت کے کمرے تک جا رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ گلناز نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے دروازہ بچانے کی بجائے کی رنگ پر لٹکتی ساری گھر کی چابیوں کا گچھا کھینچا اور مطلوبہ کمرے کی چابی لگا کر دروازہ کھول دیا، مگر اندر کا منظر اسے دہلیز پر ہی پتھر کر گیا۔ زخمی پیر اور بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بے بس پڑی سیرت اور اس سے زبردستی کرتے ہوئے شامل خان، جو چوکھٹ نہ تھام لیتی تو یقیناً گر جاتی۔ شامل اور سیرت نے ایک ساتھ پلٹ کر انہیں دیکھا۔ فطری طور پر وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہوئے اور وہی لمحہ سیرت کو توانائی بخش گیا۔ سرعت سے ہاتھ کھولتی وہ بھاگ کر گلناز سے لپٹ گئی۔ آ گئی تم! کیا سوچا تھا تم نے؟ میری ناک کے نیچے یہ چکر چلا لو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں تمہیں انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے گلناز کے روبرو آ کر کھڑے ہو گئے تھے، مگر گلناز کے تھپڑ نے ان کی بات کو مکمل ہونے سے روک دیا۔ ایک زوردار دھکا دے کر انہوں نے شامل کو کمرے سے باہر نکالا اور خود کو سیرت کے ساتھ کمرے میں بند کر لیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو گئی تھی، مگر وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم بے حس بنی ایک ہی زاویے سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ باہر شامل کیا کر رہے تھے انہیں خبر نہیں تھی۔ اس بیچ کسی نے بھی یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ ہانیہ کہاں ہے۔ رات کے 9 بجے سیرت کے فون پر ہونے والی بیل نے ان تینوں کو چونکایا تھا۔ مسلسل بجتی بیل نے سیرت کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ فون اس کی سہیلی اور ہانیہ کی کلاس ٹیچر بشریٰ کا تھا۔ سیرت، ہانیہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آج وہ اسکول کیوں نہیں آئی؟ آج اس کا میتھ کا فائنل پیپر تھا۔ سیرت نے مدھم سے ہیلو کے جواب میں بشریٰ فکر مندی سے بولی۔ ہانیہ؟ سیرت کو لمحہ لگا تھا حواسوں میں لوٹنے میں۔ ہاں، میں تو سوچ ہی رہی تھی کہ تم ہمیشہ کی طرح خود کال کر کے بتا دو گی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بشریٰ اپنی دھن میں بولتی رہی اور ادھر سیرت کے جسم سے لہو نچڑنے لگا۔ مما، ہانیہ کہاں ہے؟ فون پٹک کر وہ گلنار کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں کی وحشت گلناز کو ٹھٹکا گئی۔ ہانیہ؟ وہ دونوں اسے آوازیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ شامل ٹی وی لاؤنج میں نیم دراز اونگھ رہے تھے۔ ان دونوں کی چیخو پکار پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ شامل، ہانیہ کہاں ہے؟ گلناز نے ان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ خود بے خبر تھے۔ ہانیہ کو آوازیں دیتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے۔ سیرت سارا گھر چھان آئی مگر ہانیہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شامل محلے بھر میں پوچھ گچھ کرتے رہے مگر ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ بشریٰ نے کیا کہا سیرت؟ گلناز نے خیال آنے پر پوچھا۔ وہ کہہ رہی ہے ہانیہ آج اسکول نہیں آئی، مگر میں خود اسے اسکول چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا تھا اسے اسکول کے اندر جاتے ہوئے؟ گلناز نے شک سے انہیں دیکھا۔ اندر تو نہیں، مگر سارے بچے جا رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی، بس پھر میں پلٹ گیا تھا وہاں سے۔ ان کے دماغ کی شریانیں کھول اٹھی تھیں۔ دوپہر کو وہ اسکول سے واپس آئی تھی؟ انہوں نے پھر شامل کو گھورا۔ وہ گڑبڑا گئے۔ واقعی صبح کے واقعے کے بعد انہیں ایک پل کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہانیہ گھر لوٹی ہی نہیں۔ ان کی خاموشی گلناز کو شدید طیش دلا گئی۔ باپ ہیں آپ، دن بھر سے یہاں بیٹھے ہیں اور اپنی بیٹی کا ہوش ہی نہیں۔ گلناز چیخ کر بولی تھی۔ تو تم ہی ہوش کر لیتی۔ وہ الٹا گلناز پر بگڑنے لگے۔ گلناز کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔
میں اپنی بیٹی کی حفاظت کر رہی تھی، آپ اپنی بیٹی کی کر لیتے۔ شامل کو یہ وار کڑا گزرا تو بنا جواب دیے باہر نکل گئے۔ دور و قریب ہر جگہ معلومات کروا لی، ہر ممکنہ جگہ فون ملا لیے، مگر ہانیہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح شامل پولیس میں رپورٹ کروا آئے تھے اور کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ وہ 8 سال کی بچی اکیلی کتنا دور جا سکتی تھی؟ سیرت اپنا غم بھولے ہانیہ کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ زہرا کا فون آیا تو گلناز نے انہیں بھی ہانیہ کی گمشدگی کا بتا دیا۔ دوسرے دن شام تک زہرا اور خالد صاحب بھی کراچی پہنچ گئے تھے۔ خالد صاحب نے بھی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے خبر میڈیا پر چلوا دی۔ اس طرح روتے دھوتے دوسرا دن بھی تمام ہوا۔ شامل سب کچھ بھلائے اس وقت صرف ایک باپ بن گئے تھے۔ عائشہ کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی میری بیٹی مجھے سونپ دو، مگر اس ظالم شخص نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ زہرا کبھی اسے چپ کرواتی، کبھی گلناز اور سیرت کو تسلی دیتی۔ ان کا اپنا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ تیسرے دن کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ شامل خان کے گھر کی دہلیز بری طرح دھڑ دھڑانے لگی۔ باہر ایک چرواہا 2 پولیس اہلکاروں کے ہمراہ کھڑا تھا۔ شامل خان، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ خیریت ہے انسپکٹر صاحب؟ خالد صاحب مسجد سے لوٹے تھے۔ محلے کی کچرا کنڈی سے ایک 2 دن پرانی لاش ملی ہے جو ایک بچی کی ہے، آپ شناخت کر لیں، کہیں آپ کی بیٹی نہیں؟ ایسا مت کہیں۔ شامل کے لیے تصور کرنا بھی محال تھا۔ وہ ننگے پیر اہلکاروں کے ہمراہ چل دیے۔ عجیب بات یہ کہ برے وقت ہی آہٹیں انسان کو لرزا دیتی ہیں، مگر جب وہ وقت آن پہنچتا ہے تو انسان کے دامن میں صرف بے یقینی رہ جاتی ہے۔ شامل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 2 دن سے جو بات سوچنا بھی ان کے لیے محال تھا وہ آج بھیانک حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ ان کے معصوم پھول کی کسی نے خوشبو سونگھی تھی، پھر مسل دیا تھا، اور اب وہ مسلا ہوا پھول مرجھا چکا تھا۔ گھر میں ایک خراب مچ گیا۔ ٹی وی پر بار بار یہی خبر چلائی جا رہی تھی۔ میڈیا کے نمائندوں نے گھر کا رستہ دیکھ لیا تھا۔ اپنی واحد جمع پونجی کو اپنے ہی ہاتھوں منو مٹی تلے دفن کرتے ہوئے بھی شامل خان کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہ ٹپکا۔ ان کی عمر بھر کے کرتوت ان کی نگاہوں کے سامنے کسی فلم کی طرح بار بار ریوائنڈ ہو رہے تھے۔ کئی التجائیں کانوں میں گونجی تھیں۔ کتنے آنسو تھے جو فریاد بن کر ان کے قدموں میں بکھر گئے تھے۔ ان کی ہانیہ بھی ایسے ہی تڑپی ہوگی، روئی ہوگی، ان جیسے ہی کسی شیطان کی منتیں کی ہوں گی اس معصوم نے، اور اس نے بھی رحم نہیں کھایا ہوگا جیسے انہوں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اپنی بیٹی کی انسنی چیخیں انہیں دیوانہ کر رہی تھیں۔ ایک کرب کے عالم نے انہوں نے اپنی آنکھیں بیچی تو 2 گرم آنسو ان کا چہرہ بھگو گئے۔ سامنے ہی عائشہ بیٹھی واویلا کر رہی تھی، یا اللہ، میں نے تو اس بدذات شخص کو بددعائیں دی تھی، اس کے کرموں کی سزا تو اسے دیتا، میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ شامل بھرے مجمع میں خود کو برہنہ ہوتا دیکھ رہے تھے، مگر ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک کونے میں بلک بلک کر بے حال ہوتی سیرت بیٹھی تھی، جسے مفت کا مال سمجھ کر وہ بھی اپنا حصہ بٹور لینا چاہتے تھے۔ آج احساس ہو رہا تھا وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، اس کے باپ کو تو مر کر بھی چین نہ ملا ہوگا جب وہ اپنی معصوم بیٹی کو یوں اپنی عزت کی حفاظت میں بے حال ہوتے دیکھتا ہوگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں، مگر آج انہیں سیرت اور ہانیہ کے چہرے غلط ملت ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ محلے کی کتنی ہی عورتیں سرگوشیوں میں بات کر رہی تھیں، اور شامل کو لگ رہا تھا ہر طرف انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنی ذات کا وہ پہلو جسے وہ کمال ہوشیاری سے آج تک چھپاتے آئے تھے، وہ آج ان کی بیٹی نے اپنی جان دے کر ساری دنیا پر عیاں کر دیا تھا۔ یہ باتیں ایسی نہیں تھیں جو نظر انداز کر دی جاتی۔ زہرا خاتون پورے گھر میں یہ چہک مگوئیاں سنتی پھر رہی تھی۔ ان کے اکلوتے چہیتے بھائی کی رنگین مزاجی کے کئی قصے تھے جو مختلف زبانیں اپنے اپنے پیرائے میں بیان کر رہی تھیں۔ ان پر ایک بھیانک انکشاف ہوا تھا جو بیک وقت تکلیف دہ اور مر جانے کی حد تک شرمندہ کر دینے والا تھا۔ خالد صاحب نے موقع پاتے ہی ان سے اس حوالے سے استفسار کیا۔ باخدا میں بھی آپ جتنی ہی بے خبر ہوں۔ وہ رونے لگی تھیں۔ سیرت کے پیروں پر بندھی پٹی اور چہرے پر زخم کے نشان ایک الگ انکہی داستان سنا رہے تھے۔ جنازے والے گھر میں وہ کیا سوال جواب کرتی، سو صبر سے اس وقت کے گزرنے کی منتظر تھیں۔ رافع صرف جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ہانیہ جیسی پیاری بچی کا اتنا حق تو تھا کہ وہ اس کے پھول جیسے وجود کو پوری عقیدت سے اس کے دائمی مقام تک پہنچاتا۔ وہ اسی شام لوٹ گیا تھا۔ سیرت اور اس کے رشتے کی بات ہانیہ والے واقعے کی گرد میں دب گئی تھی۔ اس نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اب اسے بس ساریہ سے بات کرنی تھی۔ خود کو سنبھالو شامل، تم ہمت ہار دو گے تو گلناز اور سیرت کو کون سنبھالے گا؟ ہانیہ کا غم تو عمر بھر کا ہے میرے بھائی، مگر اپنے سامنے جیتے جاگتے نفوس کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہانیہ کی وفات کا تیسرا دن تھا۔ گھر میں صرف زہرا خاتون اور خالد صاحب ہی رہ گئے تھے، باقی تمام لوگ جا چکے تھے۔ ان 3 دنوں نے شامل کو سر تا پا بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ خستہ حال لٹا ہوا شخص کندھے ڈھلکائے ایک ہی زاویے میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا۔ زہرا کا دل کٹ رہا تھا اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر۔ میں نے ہانیہ کو مار دیا آپا۔ ان کی بات کے جواب میں شامل کے لب سرسرائے۔ سامنے بیٹھے خالد صاحب اور ایک کونے میں بیٹھی گلناز اور سیرت بھی چونکی تھی۔ ایسا مت کہو شامل،
وہ اسے کوئی جذباتی کیفیت ہی سمجھی۔ آپ کو پتہ ہے آپا، سیرت کے پیر میں یہ چوٹ کیسے لگی؟ یہ اس کے چہرے پر نیل کے نشان کیوں ہیں؟ شامل اچانک زہرا کو کندھوں سے پکڑ کر ہم کلام ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا ان پر کوئی جنون سوار ہو رہا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر سب سیرت کو ظاہری حالت کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ خوف زدہ نظروں سے شامل کو دیکھنے لگی، کیونکہ جب میں اس کو اپنی حیوانیت کا شکار کرنا چاہتا تھا، اسی پل میری ہانیہ بھی کسی مجھ جیسے ہی حیوان کے شکنجے میں تھی۔ میں کسی کی بیٹی کی عزت سے کھیل رہا تھا، ادھر کوئی میری بیٹی کا وجود تار تار کر رہا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے آپا، یہ کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا۔ میری حوث پرستی اور لالچ سے خوف زدہ ہو کر گلناز نے آپ کے آگے جھولی پھیلائی تھی۔ وہ بھی میں ہی تھا جس نے عائشہ جیسی شریف اور نیک عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، کیونکہ اسے میرے کرتوتوں کی خبر ہو گئی تھی۔ آپ سیرت کو جلد از جلد یہاں سے لے جائیں آپا، میں واقعی میں حیوان ہوں۔ اس یتیم بچی کے خوف سے میں سالوں سے کھیل رہا ہوں۔ بہت مزہ آتا تھا مجھے جب… بس کرو شامل، بس۔ زہرا خاتون نے ان کے جنونی انداز میں کیے گئے انکشافات پر دہل کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سیرت ایک بار پھر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ گلناز کا حال بھی جدا نہیں تھا۔ خالد صاحب کو ایک مرد ہو کر اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ سیرت کا بھلکنا انہیں شدید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ بن ماں باپ کی بچی کس قدر خوف اور اذیت میں زندگی گزار رہی ہوگی۔ انہیں عنبر کا خیال ستانے لگا۔ وہ سیرت کے مرحوم باپ کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ رہے تھے اور ان کے اندر شدید گھٹن بھر گئی تھی۔ آپا، اسے مجھ سے دور لے جائیں، مجھ سے اس کا سامنا نہیں ہوتا۔ لے جائیں گی؟ اسے میرے سائے پھر سے بھی دور لے جائیں، یہ بہت معصوم اور پاک ہے آپا۔ اس کے باپ کی دعاؤں نے اسے اب بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میری ہانیہ نہیں بچ سکی کہ اس کا باپ مجھ جیسا بے دین بے غیرت انسان تھا۔ اس کے گرد کوئی دعا کا حصار نہیں تھا، اس لیے وہ اس حیوان سے خود کو بچا نہیں سکی۔ ہانیہ، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ سیرت، مجھے معاف کر دو۔ وہ دھارے مار مار کر روتے ہوئے سیرت کے پیروں میں گر گئے۔ سیرت فطری خوف سے گھبرا کر یکدم سمٹی۔ خالد صاحب نے اس کی وحشت کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ اب ان باتوں سے سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہیں ہوگا شامل، خود کو سنبھالو اور اللہ سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگو۔ خالد صاحب نے خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے اور شامل کو سیرت کے سامنے سے ہٹایا۔ سیرت رونا بھول کر اپنے بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد باندھے غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ رافع کا فون آیا تھا، اس کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ زہرا ایسے حالات میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر خالد صاحب کی نوکری کا بھی حرج ہو رہا تھا۔ آپا، خالد بھائی آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ گلناز سب کے لیے چائے لے کر آئی تھی جب شامل نے کہنا شروع کیا۔ سیرت اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ شام کو زہرا اور خالد کی فلائٹ تھی واپسی کے لیے۔ کہو شامل۔ وہ دونوں فوراً متوجہ ہوئے۔ میں چاہتا ہوں آپ سیرت کو جلد از جلد رخصت کروا کر لے جائیں۔ میں اس کے سفر سے سبکدوش ہو کر اپنے رب کے حضور اپنی پیشی چاہتا ہوں۔ سیرت کو رخصت کر کے میں گلناز کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتا ہوں۔ ان کی بات گلناز نے چونک کر انہیں دیکھا۔ شامل نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یوں بھی وہ شامل کو مخاطب نہ کرتی تھی، ان کے ساتھ ایک کمرے میں بھی نہ رہتی تھی۔ سیرت کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتی تھی، کیونکہ ہانیہ کی غیر موجودگی کا سب سے زیادہ اثر اسی پر ہوا تھا۔ پھر جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ چاہ کر بھی نارمل نہیں ہو پاتی تھی۔ شامل کو ان سب باتوں کا احساس ہو چکا تھا، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی ملنا آسان نہیں ہوتا، یا شاید ان کے لیے معافی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ شامل کی بات پر ایک پل کے لیے زہرا خاتون اور خالد صاحب میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ رافع کا رد عمل دونوں ہرگز نہ بھولے تھے، مگر خالد صاحب جلد سنبھل گئے۔ تم فکر مت کرو شامل، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں جلد تمہیں حتمی بات سے آگاہ کر دوں گا۔ انہوں نے شامل کے ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ یوں بھی ان دنوں انہیں سیرت سے جو دلی ہمدردی محسوس ہوئی تھی تو انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس کم سن معصوم بچی کے لیے کچھ اچھا ضرور کریں۔ پھر اسی شام وہ دونوں گلناز اور شامل کو تسلی دلاسے دے کر رخصت ہو گئے۔ جان سے پیارے دوست رافع، کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت سچائی تم سے یوں شیئر کروں گی کہ تمہارا خوشی سے دھمکتا چہرہ بھی نہ دیکھ سکوں، مگر زندگی ایسی ہی ناقابل یقین شے ہے، ہماری طے شدہ کسی بات کو کامیاب نہیں ہونے دیتی، جیسے میری شادی۔ بھلا میں نے سوچا تھا کہ یوں اچانک شادی کر لوں گی؟ تم تو جانتے ہو کیا کیا پلانس تھے میرے، مگر دیکھو کیسے اچانک محبت نے میرا راستہ کاٹ لیا اور میں بنا کوئی سوال جواب کیے اس کی تقلید میں چل پڑی۔ یاد ہے ہم دونوں کو لگتا تھا کہ محبت ساتھ رہنے سہنے اور بہت سارا وقت ساتھ گزارنے کے بعد ہوتی ہے، مگر ہم غلط تھے رافع۔ میں نے جانا کہ محبت تو خود ایک ذات ہوتی ہے، وہ اپنا ہر اصول خود طے کرتی ہے، وہ ملاقات کے ایک لمحے کی بھی محتاج نہیں ہوتی، وہ تو روحوں کی پہچان کا ایک اندیکھا سفر ہے۔ سانس تو ہم روز لیتے ہیں، مگر جہاں محبت مقدر ٹھہرتی ہے وہاں دھڑکنوں کا انداز بدل جاتا ہے، وہاں دل اپنی لے بدل کر اشارہ دیتا ہے کہ بس ہمیں وہ اشارہ سمجھنا ہوتا ہے۔ رافع، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے بروقت اس اشارے کی خبر لے لی۔ مجھے فارس سے محبت ہو گئی ہے رافع۔
وہ سائیں سائیں ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ وہ خط پڑھ رہا تھا اور اس کے نیچے رکھا ہوا وہ شادی کا کارڈ جس پر 4 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ یہ رافع خالد کی زندگی کا پہلا اور شدید دھچکا تھا۔ وہ اپنی روح میں سمجھتا تھا کہ ساریہ اس کے سوا کبھی کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، مگر یہاں ایک ایسے شخص کا نام درج تھا جس کی طرف اس کا ذہن بھول کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 3 دن سے وہ ساریہ کا فون ٹرائی کر رہا تھا جو بند جا رہا تھا۔ اس نے ہاسپٹل سے بھی چھٹی لے رکھی تھی، اس سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج اس نے اس کے گھر جا کر پتہ کیا تو اس کے بھائی نے یہ بند لفافہ اس کے حوالے کیا، اس اطلاع کے ساتھ کہ ساریہ سرے سے لاہور میں تھی ہی نہیں، وہ ویزے کے سلسلے میں اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ مثبت نہیں سوچ پا رہا تھا۔ اس کی انا اور مردانگی کو چوٹ لگی تھی۔ اسے ساریہ سے محبت نہیں تھی، مگر اسے ساریہ کے سوا کوئی پسند بھی نہیں تھی۔ وہ ذہنی ہم آہنگی کو کسی بھی رشتے کی پہلی سیڑھی تصور کرتا تھا، تو پھر اس کا ہم سفر بھی اسی لڑکی کو ہونا چاہیے تھا جو سب سے زیادہ اس کی ہم مزاج تھی۔ ساریہ کا فیصلہ قبول کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اب کسی سوال جواب کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ضبط کے کرے مراحل سے گزر کر خود کو نارمل کیا اور وہ خط الماری کے سیف میں مقید کر دیا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ جس دن اس نے زہرا خاتون کو سیرت سے شادی کے لیے رضامندی دی، اسی رات ساریہ کا فون آ گیا۔ رافع پہلو بدل کر رہ گیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا وہ برا کہتے کہتے رک گیا۔ مجھے پتا تھا تم سب سے زیادہ خوش ہوگے، ویسے سرپرائز تو تم نے بھی دے دیا مجھے، وہ اپنی ازلی شوخی کے ساتھ کہنے لگی۔ خوشی اس کی آواز اور لہجے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے کون سا سرپرائز دیا؟ رافع چونکا۔ ارے سیرت سے تمہاری شادی طے ہو گئی، کیا یہ سرپرائز نہیں؟ اور سچ پوچھو تو میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ سیرت از سو انوسینٹ، خوش رکھے گی تمہیں؟ ساریہ اپنے ہی کہے جا رہی تھی۔ رافع کے اندر آگ جلنے لگی۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کی مرضی سے ہوا کرتا تھا۔ امی ابو روایتی ماں باپ کبھی نہیں بنے تھے، مگر یہاں آ کر نہ جانے کیوں وہ اس کی حیثیت کو بالکل صفر کر گئے تھے۔ شادی جو کہ کسی کی بھی زندگی کا سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے، جس کے اچھے برے نتائج انسان ساری زندگی بھگتتا ہے، کیا وہ فیصلہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر انسان کی خود کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سب باتیں 1000 بار سوچ کر اس کا دماغ شل ہو چکا تھا، اوپر سے اب یہ سارا کی لن ترانیاں۔ رافع کا دل کیا فون بند کر دے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم واپس کب آ رہی ہو؟ اس نے متوازن لہجے میں پوچھا تھا۔ آج شام کی فلائٹ ہے، کل سے فنکشن شروع ہو رہے ہیں، وہ چہک رہی تھی۔ اوکے پھر ملتے ہیں۔ اس سے زیادہ رافع کی برداشت نہیں تھی۔ فون بند کرتے ہی ساریہ نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ رافع کے سامنے یہ اوور ایکٹنگ کرنا اسے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ بہت پہلے ہی رافع کے جذبات بھانپ گئی تھی۔ وہ بہت نبض شناس تھی، لوگوں کی نفسیات پر غور کرنا اور سمجھنا اس کا ہنر تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے سب سے اچھے اور قریبی دوست کی نبض نہ پکڑتی؟ اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی رافع سے شادی نہ کرنے کی۔ وہ اسے بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ ایک جلد باز غصے کا تیز انسان تھا۔ وہ ہمیشہ بہت جلدی نتیجے اخذ کر لیا کرتا تھا۔ اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی حالات کا مکمل جائزہ لے کر غور و فکر نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کے فیصلے اور تجزیے کبھی پائیدار نہیں ہوتے تھے۔ ساریہ اس کے بالکل برعکس تھی، سمجھدار، ٹھہرے ہوئے مزاج والی، فوراً رائے قائم نہ کرنے والی، ٹھنڈے اور میٹھے برتاؤ والی۔ اسے ہمسفر بھی ایسا ہی چاہیے تھا، جو اس جیسا میچور ہو، کشادہ ذہن و دل کا مالک ہو، جو اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، جو اسے اس کی سوچ اور عمل میں آزادی دے۔ اور فارس بلا شبہ ایسا ہی تھا۔ یوں بھی وہ ساریہ اور رافع سے سینئر تھا اور بہت اچھا انسان تھا۔ ساریہ نے دانستہ رافع سے اپنی اور فارس کی کہانی چھپائی تھی، کیونکہ اسے رافع کے جذبات اور رد عمل کا اندازہ تھا۔ پھر جب امبر نے اسے ساری بات بتائی اور مدد کرنے کو کہا تو اسے بھی یہی سب سے بہتر وقت لگا۔ اسے رافع سے ایک دوست جیسی محبت تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے اچھے ہمسفر ثابت نہیں ہوں گے۔ سو آج رافع کا دل توڑنا بہتر تھا۔ وہ آزاد تھا، جلد سنبھل سکتا تھا، وہ بھی تب جب ساریہ خود یہاں سے جانے والی تھی۔ اس نے ساریہ کا فیصلہ قبول کر لیا تھا، جس کا ثبوت یہی تھا کہ اس نے اس معاملے پر کوئی شدید رد عمل ظاہر نہ کیا تھا، اور اس بات نے ساریہ کو بھی پرسکون کر دیا۔ آج اس کی رخصتی تھی۔ سرخ رنگ کے کامدار شرارے میں اس کے کم سن پاکیزہ روپ میں بڑی مقدس شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ گلناز نے اپنی دل میں اطمینان اور سرخ روئی کی لہریں اٹھتی محسوس کی۔ اس دن بروقت پہنچ کر انہوں نے سوتیلی ہی سہی ماں ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ شامل نے ایک باپ کی طرح اس کی شادی کی پوری ذمہ داری اٹھائی تھی۔ البتہ وہ گلناز اور سیرت سے دانستہ نظریں چرائے پھر رہے تھے۔ سیرت کا دل اداس تھا۔ ہانیہ کی موت کے بعد اتنی جلدی وہ کسی خوشی کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، مگر نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس نے اپنے دل کے شفاف آئینے پر رافع خالد کے عکس کو مستقل اور گہرا ہوتا محسوس کیا تھا۔ اسٹیج پر سیرت کے برابر بیٹھتا ہوا وہ اتنا پراسرار اور سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا کہ زہرا خاتون کو اس کی خاموشی سے خوف آنے لگا۔ ڈر تو وہ اسی دن گئی تھی جب ان کی واپسی پر اس نے اچانک سیرت سے شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی۔
انہیں کسی بھی سوال جواب کا موقع دیے بنا اس نے ساریہ کی شادی کا کارڈ انہیں تھما کر سب کو شرکت کی تاکید کی تھی۔ امبر نے سکھ کا سانس لیا کہ ساریہ نے اس کی بات مان کر سارا معاملہ اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ خالد صاحب فکر مند ضرور تھے مگر انہیں معلوم تھا کہ رافع زیادہ دیر اس یک طرفہ جذبے کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، تو وہ کچھ ایسے نا امید بھی نہیں تھے۔ ساریہ نے صرف ولیمے میں شرکت کی تھی کہ اگلے دن اس کی فارس کے ساتھ لندن روانگی متوقع تھی۔ خوشبوؤں میں بسے اس نیم تاریک کمرے میں آرام دہ وسیع پلنگ پر وہ کسی ادھ کھلے گلاب کی طرح سمٹی بیٹھی تھی۔ یہ رافع خالد کا ذاتی بیڈ روم نہیں تھا بلکہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا عالیشان سویٹ تھا۔ اس کی گھبراہٹ حد سے سوا تھی کہ جہاں وہ رافع کے ساتھ تنہا تھی، سب لوگ اسے یہاں سے رخصت کر کے جا چکے تھے۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تھا اور وہ ٹھہرے انداز میں قدم اٹھاتا اس کے روبرو آ کر بیٹھ گیا۔ سیرت کا دل بے طرح دھڑک اٹھا تھا۔ چٹکی سے پکڑ کر اس کا گھونگھٹ جس انداز میں الٹا گیا وہ سیدھا سر سے اتر کر اس کی پشت پر جا گرا تھا۔ ایک خوف سا محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھائیں تو وہ سرخ آنکھیں اس کے ہوش ربا وجود پر گاڑے بیٹھا تھا۔ سیرت نے لمحہ بھر بعد نظریں جھکا لیں، ہاتھ بے اختیار پیچھے بکھرے دوپٹے کی طرف بڑھے تھے جسے رافع نے ایک ہی جست میں جکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم تو کہتی تھی کہ تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو، پھر آج کیوں اتنا سج سور کر خود کو میری سپردگی میں دے دیا؟ اس پر جنون سوار ہو رہا تھا۔ سیرت کو یوں حق سے اپنی زندگی میں شامل ہوتا دیکھنا اس کے لیے شدید ناقابل برداشت ثابت ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اپنی بربادی میں وہ برابر کی قصوروار محسوس ہو رہی تھی۔ سیرت اس کے تیوروں سے خائف ہو کر بیڈ سے اترنے ہی لگی تھی کہ رافع نے بہت آرام سے اسے واپس کھینچ لیا۔ وہ دھان پان سی لڑکی پھولدار بیل کی طرح اس کے پہلو میں آ گری۔ اس کے وجود کی نرماہٹ اور مسحور کن مہک نے ایک پل کو رافع خالد کو انوکھا احساس بخشا مگر اگلے پل اسے وہ سب یاد آنے لگا۔ مجھے چھوڑ دے پلیز رافع، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی سخت گرفت سیرت کے نرم وجود کو پھندے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسی لیے تو آئی ہو تم یہاں؟ وہ اپنے آپ میں تھا ہی نہیں اور پھر اپنے اندر کی ساری وحشت اس بے قصور لڑکی پر انڈیل کر وہ میٹھی نیند سو گیا۔ سیرت کو لگا وہ ایک بار پامال ہونے سے بچ گئی تھی مگر آج بہت حلال طریقے سے پامال کر دی گئی تھی۔ صرف چہرہ بدل گیا تھا، ہوس اور شیطانیت وہی تھی۔ اس کی روح زخمی تھی اور اپنے زخموں پر محبت کے پھائے رکھے جانے کی منتظر تھی مگر یہاں اس کا پورا وجود تار تار کر دیا گیا تھا۔ ستم یہ تھا کہ اس بار وہ مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتی تھی۔ اپنی پور پور میں تھکن سمیٹے اس نے اس بے درد شخص کو دیکھا جو اس کے ہر احساس سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ابھی تو تیرے دل پر دستک ہوئی تھی، ابھی تو کسی کو من کا میت چنا تھا اور پہلے ہی قدم پر وہ اس کے راستوں میں خار بچھا گیا تھا۔ اگلی صبح رافع کی آنکھ کسی انجانے احساس کے تحت کھلی تھی۔ چند منٹ اس اجنبی چھت کو گھورنے کے بعد اسے یاد آ گیا وہ اس کمرے میں کیوں تھا۔ نظروں کے بالکل سامنے وہ انجان لڑکی بیٹھی تھی جسے کل اس نے اپنی محرم ہونے کی سزا دی تھی۔ ایک تعصب اس کے دل سے اٹھا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ سیرت اسے پسند نہیں تھی مگر وہ ایسا کر گزرے گا یہ بھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے چور نظروں سے سامنے صوفے پر بیٹھی سمٹی سیرت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ کافی پنک کلر کے لباس میں اس کا سرخ و سفید چہرہ زرد محسوس ہو رہا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں بازو کو دھیرے دھیرے دباتی ہوئی وہ بہت تکلیف میں تھی۔ وقفے وقفے سے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں میں بہہ رہے تھے۔ ذہنی انتشار اس کی ساکت شکن آلود پیشانی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کا تفصیلی جائزہ لے کر رافع ایک بار پھر خود پر لعنت بھیجتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی حرکت پر سیرت چونک کر خود میں سمٹی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ایک شدید خوف رقص کرنے لگا۔ رافع کو اپنا آپ لٹیرا محسوس ہونے لگا جس کی موجودگی ایک لڑکی کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ اسے افسوس ضرور تھا مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہو گیا تھا۔ سیرت سے کوئی بھی معذرت کر کے وہ اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہذا اسے نظر انداز کرتا ہوا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ دوپہر میں انہیں لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پر جب وہ گلناز سے لپٹ کر روئی تو شامل کے اندر ایک پچھتاوا ڈنک مارنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا سیرت، میں اپنے ہر عمل کے لیے تم سے شرمندہ ہوں۔ میری بیٹی نے اپنی جان دے کر مجھے وہ سبق سکھا دیا جو شاید میں عمر بھر نہ سیکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے ناممکن ہے مگر ہو سکے تو اپنے دل میں تھوڑی گنجائش پیدا کر لینا۔ وہ نہیں چاہتے تھے مگر وہ رو رہے تھے۔ سیرت کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں مگر وہ ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ واپس آ کر زہرا خاتون نئی نویلی بہو کی آؤ بھگت میں مصروف ہوئی تو رافع اپنی روانگی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ یہ ایک طے شدہ بات تھی کہ اسے چلے جانا تھا۔ وہ یہاں آ کر سیرت سے یوں لاتعلق ہوا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ اسے لگتا تھا وہ اکیلی ہی کسی انجان گھر میں بن بلائے رہنے چلی آئی ہے۔ دن بھر وہ گھر سے باہر مختلف کاموں میں الجھا رہتا، ساتھ اس کی جاب کی بھی مصروفیات تھیں۔
رات کو وہ سب کے سونے کے بعد واپس آتا۔ اس ایک رات کے بعد اس نے سیرت کو مخاطب تب کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک ناپسندیدگی کی سزا تھی جو اسے ملی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے صرف 2 جگہ دعوت قبول کی تھی، ایک اس کے چچا کے گھر اور دوسری اس کی کالیگز کی طرف سے، جہاں اسے مجبوراً سیرت کو ساتھ لے جانا پڑا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک خوش مزاج شخص تھا اور اس کے لیے جیسے سارے جہاں کی بیزاری سمیٹ رکھی تھی اس نے۔ وہ خود اس کے وحشیانہ سلوک سے اس قدر خائف تھی کہ بھولے سے بھی اسے مخاطب نہ کرتی۔ زہرا خاتون کی ہدایت پر وہ اس کے سب کام بن کہے کر دیتی اور وہ بھی انجان بنا اس کی سب عنایتوں کو حق سمجھ کر وصولتا رہا، مگر ان کے درمیان معمولی بات چیت کا بھی تعلق نہ تھا۔ یہ اس کے جانے سے 2 دن پہلے کی بات تھی۔ وہ کئی دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ سیرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بظاہر وہ کاموں میں مصروف رہتی، مگر ایک کسل-مندی اس کے ہر انداز سے ظاہر ہوتی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور خاموش طبع لڑکی تھی، بلا ضرورت کسی سے بھی بات نہ کرتی۔ رافع ہر ممکن کوشش کرتا کہ نظر انداز کرے، مگر ایک کمرے میں رہتے ہوئے یہ تقریباً ناممکن ہی تھا۔ وہ دونوں چاہے کوئی بات نہ کرے، مگر رافع اس کی موجودگی میں پرسکون نہیں رہ پاتا تھا۔ آج کل لاہور کا موسم بدل رہا تھا اور سیرت یقیناً اس شدید موسم کی عادی نہ تھی، سو رافع کے جانے سے 2 دن قبل اسے تیز بخار چڑھ گیا۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو اپنے پہلو میں بے سود پڑی سیرت کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ عموماً وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی بستر چھوڑ دیتی تھی۔ خوبصورت چمکدار زلفوں کی اوٹ سے اس کا معصوم بے خبر چاند سا مکھڑا جھانک رہا تھا، جو تھوڑا تپا تپا سا محسوس ہو رہا تھا۔ گرم سانسوں کے تھپیڑے رافع کو چونکا گئے تو بے اختیار ہاتھ اس کی پیشانی پر ٹھہر گیا۔ اپنے خدشے کی تصدیق ہوتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ بحیثیت ایک ڈاکٹر اس کے ہاتھ خود بخود اپنے فرسٹ ایڈ باکس کی طرف بڑھے۔ بخار کی دوائیاں کھنگالتے ہوئے وہ خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ اس فوری رد عمل کے پیچھے صرف ایک پیشہ ور ڈاکٹر ہے، کوئی خاص جذبہ نہیں، مگر اندر کوئی مطمئن ہونے کو تیار نہیں تھا۔ کھٹر پٹر کی آواز سے سیرت کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اٹھو، یہ گولیاں کھا لو، بخار اتر جائے گا۔ سیرت نے حیرت سے اس کے فکرمند چہرے اور نظریں چراتے انداز کو دیکھا، مگر بنا کچھ کہے اٹھ بیٹھی۔ ریشمی بال پھسل کر سینے پر پھیل گئے، دوپٹہ سرہانے رکھا تھا، گلابی سوٹ میں اس کا دہکتا روپ رافع کی توجہ بھٹکانے لگا۔ یہ اعتراف تو اسی دن کر چکا تھا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی زخمی انا اسے ہمہ وقت اندھا کیے رکھتی تھی۔ دوائی اسے تھما کر وہ جوں ہی پلٹا، اس کی ہتھیلی تلے ریشم سرسرانے لگا۔ سیرت نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے بے حد اچنبھے کے ساتھ اس کی جرأت کو دیکھا۔ مت جائیں، نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ کہہ بیٹھی، ہوش میں تو ہو تم؟ رافع فقط گھور ہی سکا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو پسند نہیں تھی، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شاید طبیعت کی وجہ سے وہ بہت زود رنج ہو رہی تھی۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ وہ بے حد روڈ ہو گیا، ہاتھ اب تک پھولوں کی قید میں تھا۔ کہاں جاؤں گی میں، یتیم سمجھ کر پڑا رہنے دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ بڑھا گیا تھا، دل ٹوٹ گیا تھا اس کے سخت رویے سے۔ رافع استہزائیہ ہنسا۔ یتیم ہو تو کیا ہوا، امیر بھی تو ہو، وہ بے دردی سے کہہ گیا۔ کاش غریب ہوتی مگر یتیم نہ ہوتی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رافع چپ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس دن وہ سارا دن کمرے میں بند اپنی پیکنگ کرتا رہا تھا اور وہ سارا دن کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ رافع کا ذہن بار بار بھٹک کر اس کی سمت چلا جاتا، مگر وہ جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا۔ رات 8 بجے اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ کر کے کھلا اور زہرا خاتون اندر داخل ہوئی۔ اپنے جانے کے سوا کسی بات کا ہوش ہے تمہیں؟ کیا ہوا امی؟ وہ فطری طور پر گھبرا گیا۔ زہرا کو اس کی بے خبری ایک آنکھ نہ بھائی۔ باہر تمہاری بیوی بخار کی حالت میں بے ہوش پڑی ہے، شوہر نہ سہی، ایک ڈاکٹر کا فرض ہی نبھا دیتے۔ وہ بہت دن سے رافع کی لا تعلقی اور سیرت کا گریز محسوس کر رہی تھیں، مگر آج ان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ صبح ہی دوائی دے دی تھی، مگر آپ کی بہو کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے ڈرامہ کوئین بننے کا، وہ بیزاریت سے کہتا باہر لپکا۔ سیرت واقعی بے ہوش تھی اور بخار شدت اختیار کر گیا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور اندر لے کر جاؤ، اتنی ٹھنڈ میں ایسے ہی لیٹی ہے۔ زہرا خاتون نے سخت انداز میں اسے حکم دیا تو وہ بھی بنا بحث کیے اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ میں سوپ بھجوا رہی ہوں، تم اسے اٹھا کر دوائی کھلانے کی کوشش کرو، وہ کہہ کر دروازے سے ہی پلٹ گئیں۔ رافع اس پر کمر برابر کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ اس اچھی خاصی ٹھنڈ میں بھی وہ انگارے کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بے خبر چہرے کو تکے گیا۔ وہ بہت کم عمر تھی اور اسی حساب سے معصوم صورت بھی۔ رافع چاہ کر بھی اس فرق کو بھلا نہیں پاتا تھا۔ اول کی ملاقاتوں میں جو امیج اس کا بن چکا تھا، اس کی روشنی میں وہ اسے کبھی اس قابل ہی نہ تھی کہ وہ اس سے اپنا آپ شیئر کرتا۔ وہ خود کو بہت مدبر اور سمجھدار محسوس کرتا تھا اور اس کے خیال میں سیرت کبھی بھی اس جیسے تعلیم یافتہ سمجھ بوجھ والے انسان سے مطابقت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جن کی بنا پر اس نے اس معصوم لڑکی سے بیر باندھ لیا تھا۔ نامعلوم سی چڑ تھی
जो वो इससे महसूस करता था, और इस पर सारिया की शादी ने सोने पर सुहागे वाला काम कर दिया था। वो तो यूं इसकी ज़िंदगी से गायब हो गई थी जैसे कभी थी ही नहीं। ऐसे में वो दिन रात अपने सर पर सवार सीरत से खार ना खाता तो क्या करता, मगर आज जब वो इसके सामने आंखें बंद किए लब सिए बेसुध पड़ी थी तो एहसास हो रहा था कि इसका इस मामले में कहीं कोई कसूर नहीं था। वो अपने हालात के हाथों मार खाई हुई थी। इस दुनिया में देखा जाता तो उसका अपना कोई नहीं था। इस पर राफे ने भी उसे मायूस ही किया था। वो अपनी पहली रात की बदसलूकी पर हर गुजरते दिन के साथ शर्मिंदा ही हुआ था, मगर ये एतराफ़ करने की हिम्मत बहरहाल उसमें नहीं थी। आज लग रहा था कि उसने इस कम सन लड़की से उसकी हिम्मत से ज़्यादा कुर्बानी मांग ली थी। वो कितनी समझदार थी कि उसकी बदसलूकी को ना सिर्फ खुद बर्दाश्त कर गई बल्कि किसी पर ज़ाहिर तक न किया था। वो नहीं जानता था कि वो ये सब कुछ क्यों सोच रहा है, मगर आज दिल में कहीं सीरत के लिए एक नर्म गोशा रोशन हो रहा था। पानी पानी। वो नींद में कसमसाई थी। राफे ने बाहों के हल्के में लेकर गिलास उसके लबों से लगा दिया। 2 घूंट पीकर वो फिर उसके कंधे पर ढलक गई थी। न जाने किस एहसास से मगलूब होकर उसने अपना माथा उसकी जल्दी पेशानी पर टिका दिया। सुकून की कई लहरें उसके वजूद में मौजज़न होने लगीं। दस्तक की आवाज़ पर वो जैसे होश में आया। एहतियात से उसे वापस लटाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। ज़हरा सूप का प्याला लिए हैरान करी थी। उठाया नहीं तुमने इसे? आप उठा ले, ये रखी है दवाई, मैं ज़रा काम से बाहर जा रहा हूँ। वो साफ नज़रअंदाज करता हुआ सीधा बाहर निकल गया। जिन एहसासात से वो इस लम्हे गुजर रहा था, ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि वो सीरत से दूर हो जाता। पीछे ज़हरा उसकी बेहिसी पर कुर्ती रह गई। सुन दर्द पिया सब लोग जहाँ बेदर्द पिया, ये आंगन तुझ बिन सूना है, तू मेरे दिल का फर्द पिया, मैं तेरे बिन बेजान बहुत, मेरी तुझ बिन सांस से सर्द पिया। उसकी फ़्लाइट का वक्त करीब था। वो जल्दी जल्दी तैयारी मुकम्मल कर रहा था। कभी शर्ट के कफ बंद करता, कभी साइड टेबल से घड़ी उठाता, कभी बेड पर टिक कर जूते पहनता, कभी आईने में खड़े होकर बाल संवारता। सीरत लाशरी तौर पर उसके पीछे पीछे उसके हर नक्शे पा को अपने कदमों तले मुंजमद करती जा रही थी। दिल था कि फट जाने को बेताब था। आंखें कब से सुर्ख थी उसे एहसास नहीं था। राफे उसकी बेकली से अनजान नहीं था, मगर अनजान बन ज़रूर रहा था। दानिस्ता उससे नज़रें चुराए वो जल्दी जल्दी अपने काम कर रहा था, मगर वो यूँ उसके पीछे चकराती फिर रही थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो झुंझला कर पलटा था और फिर उसका रोया रोया चेहरा देखकर हैरान रह गया। रो क्यों रही हो? मैं तो नहीं रो रही। उसे जैसे खुद अभी एहसास हुआ था। बेदर्दी से आंखें रगड़ कर वो फिर राफे को देखने लगी। राफा का दिल अजीब से एहसासात में गिरने लगा, मगर उसे अब चले जाना था और वो रुकना चाहता भी नहीं था। वो नज़रें चुराकर उससे एक लफ्ज़ भी कहे बिना बाहर निकल गया। सीरत दीवानावार उसके पीछे लपकी। बाहर अंबर, ज़हरा खातून और खालिद साहब उसके मुंतज़िर थे। वो सबसे मिलता हुआ सीधा गाड़ी में जा बैठा। सीरत सांस रोके उसे जाता हुआ देखती रही और जैसे जानता था कि वो वहीं खड़ी होगी। आंखों में इल्तिजा लिए मत जाएं। गाड़ी दाखिले दरवाजे से बाहर निकल रही थी। जब उसने पलट कर देखा, वो अब भी वहीं खड़ी आंखें मल रही थी। मेरे पापा के घर को फिर से आबाद कर दे मामा। उसके लहजे की यासियत गुलनाज को रुला गई। वो उनके सीने से लगी सिसकती रही। मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बन सकी, मगर तुमने मुझे हमेशा बेटी बनकर दिखाया। तुम्हारे पापा को तुम पर फख्र होगा सीरत। वो आज रो रही थी। सीरत के रोने में और शिद्दत आ गई। शामिल खामोश बैठे दोनों को देखते रहे। वो 2 दिन बाद उम्रे के लिए जा रहे थे। सीरत उनसे मिलने के लिए आई थी, मगर दर हकीकत उसके आने का मकसद अपना सब कुछ गुलनाज के हवाले करना था। आप वापस आकर अंकल के साथ मेरे पापा के घर शिफ्ट हो जाइएगा, मुझे खुशी होगी। वो आज भी खुलकर नज़रें मिलाकर उनसे बात नहीं कर पाती थी। उसकी बात पर शामिल ने नज़र उठाकर उसका चेहरा देखा। वहाँ आज भी एक झिझक थी, एक खौफ था। शामिल से मज़ीद बर्दाश्त न हुआ तो उठकर अंदर चले गए। उनके जाने से जैसे सीरत के चेहरे पर एक सुकून का साया लहरा गया। गुलनाज ने बहुत शिद्दत से उसकी कैफियत को महसूस किया। राफे पहुँच गया? गुलनाज ने माहौल बदलने की खातिर उससे पूछ लिया। शायद फूफो से बात हुई थी। उसका दिल नई उदासी में घिरने लगा। क्या मतलब, तुम्हें फ़ोन नहीं किया उसने? गुलनाज फितरी तौर पर घबरा गई। सीरत फ़ौरन संभली। किया था, मगर मैं वॉशरूम में थी, बात नहीं हो सकी। बर वक्त बहाना गढ़ा। क्या कहती? इस बेदर्द ने तो जाते वक्त अलविदा तक ना कहा था। फिर यूं ही छोटी मोटी बातों में वो दिन तमाम हुआ और वो अगले दिन उन्हें सी ऑफ करके वापस लाहौर आ गई थी। उस दिन वो किचन में मसरूफ़ थी। मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी। जल्दी जल्दी किचन का फैलावा समेट कर उसने पुलाव को दम लगाया और फ्रिज से रायते के लिए दही निकालने लगी। फूफो नमाज़ पढ़ने चली गई थी। उसे उनका मोबाइल बजने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, मगर वो नज़रअंदाज किए काम निपटाती रही ताकि जल्दी जाकर नमाज़ पढ़ ले। मगर थोड़ी ही देर में खुद उसका मोबाइल भी बजने लगा। उसने थोड़ा झुंझलाकर रायते का प्याला पढ़ा और कमरे में आगे। राफे कालिंग के अल्फाज यकीनन उसके लिए अनजान और हैरान कुन थे। ये बात वाकई नाकाबिले यकीन थी कि उसके शोहर के नाम की कोई कॉल
اس کے فون کی کال لاگ میں موجود نہیں تھی۔ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بٹن آن کیا۔ کیا مر گئے ہو سب؟ کوئی ایک بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ بنا اس کا ہیلو سنے رافع بری طرح بڑبڑایا۔ سیرت کو اس کے الفاظ بے حد تلخ لگے۔ کوئی اپنی فیملی کے لیے بھی ایسے بول سکتا ہے؟ انکل آئے نہیں اب تک؟ پھپھو نماز پڑھ رہی ہیں، میں کچن میں تھی، اس نے نبے تبلے لہجے میں کہہ دیا۔ رافع ایک پل کو چپ سا ہو گیا۔ کتنے دنوں بعد اس کی آواز سنی تھی۔ وہ لڑکی رافع کی پسند نہیں تھی، پھر بھی ہر بار وہ اس کی زندگی سے، اس کی سوچ کے کچھ لمحے بڑے حق سے چرا لیتی تھی، جیسے ابھی اس وقت وہ اگلی بات بھولے اس کی آواز کو اپنی دھڑکنوں سے ہم آہنگ محسوس کر رہا تھا۔ ہیلو۔ اس کی خاموشی طویل ہوئی تو سیرت نے پھر کہا۔ رافع لمحے میں سنبھلا۔ وہ امی سے بات کرنی تھی۔ سیرت کے دل پر اوس سی گری۔ کیا تھا اگر اس کا حال ہی پوچھ لیتا؟ بے درد انسان۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کے گولے اٹکنے لگے۔ نماز پڑھ رہی ہیں، فری ہوتی ہیں تو بتا دوں گی، پلیز آپ فون رکھ دیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے مزید بات کرنا مشکل ہوا تو فون رکھ دیا۔ ادھر رافع اس کے انداز پہ حیران سا ڈیڈ اسکرین کو تکتا رہ گیا۔ بہت عجیب خبر تھی، بے حد عجیب اور ناقابل یقین۔ زہرا خاتون کھڑے قد سے گر گئیں۔ خالد صاحب اپنے اعصاب پر قابو پاتے انہیں سنبھالنے لگے۔ سیرت یقین و بے یقینی کے درمیان جھولتی ساکت ہو گئی تھی۔ عمرے سے واپسی پر فلائٹ کے دوران شامل کی آنکھ لگ گئی اور پھر کبھی نہ کھل سکی۔ گلناز نے یہ منظر دوسری بار دیکھا تھا۔ اپنے دونوں شوہروں کے جنازے انہوں نے تنہا اپنے کندھوں پر اٹھائے تھے، مگر آفات کی موت پر جو جتنا بکھری تھی، شامل کی موت پر وہ شاید اس سے بھی زیادہ پرسکون تھی۔ ہانیہ کی موت کے ان 3 مہینوں میں ہر رات ہانیہ کا نام لے کر خوف سے جاگ جانے والا یہ شخص بہت اذیت میں تھا۔ وہ ان کو کم سے کم مخاطب کرتی تھی اور وہ خود کسی اور ہی دنیا میں گم، سب سے کٹ کر جیسے سانسیں پوری کر رہے تھے۔ حرم میں رب کی چوکھٹ پر گھنٹوں سجدے میں گرے رہتے تھے کہ کئی دفعہ ارد گرد لوگوں کو گمان گزرا کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے، مگر تب ان کے رب نے انہیں پورا موقع دیا اپنی مغفرت کا، اور جب وہ پرسکون ہو گئے تو انہیں واپس اپنے پاس بلا لیا۔ گلناز کو لگتا تھا کہ موت نے ان کو دائمی سکون بخش دیا ہے، ورنہ وہ جس حال کو پہنچ چکے تھے وہ ایک نارمل زندگی ہرگز نہیں گزار رہے تھے۔ ان کے نام پر عدت میں بیٹھی ہوئی وہ بالکل خاموش تھی۔ ان کے کندھے سے لگی سیرت کے حلق سے وقفے وقفے سے ہچکی برآمد ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس مٹی کی بنی تھی۔ وہ شامل جیسے شخص کے لیے بھی رو رہی تھی۔ میں نے انہیں معاف کیا، میرے اللہ تو بھی انہیں معاف فرما۔ وہ کئی بار بلند آواز سے یہ دعا مانگ چکی تھی۔ زہرا کی حالت دگرگوں تھی۔ اس دنیا میں موجود ان کا واحد سگا رشتہ بھی آج رخصت ہو گیا تھا۔ شامل ان سے عمر میں کافی چھوٹے تھے۔ ان سے اولاد جیسی محبت تھی زہرا کو۔ رافع کا فون آیا تھا۔ اس کا سیمسٹر ابھی شروع ہوا تھا، اتنی جلدی وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ زہرا سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی تھی، وہ رونے لگتی تھیں۔ خالد صاحب بھی ہر بار اسے تسلی کرا دیتے۔ وہ ماں کے لیے پریشان تھا، حالانکہ امبر یہی تھی، مگر سب سے اتنا دور بیٹھے اس کی فکر الگ ہی تھی۔ سیرت سے بات کی تم نے؟ شامل کی موت کے 1 ہفتے بعد اس کا آج پھر فون آیا تو خالد صاحب نے اس سے پوچھا۔ رافع ٹھٹک گیا۔ نہیں، اس سے بات نہیں ہوئی، اس نے سرسری جواب دیا، حالانکہ تمہیں اسے فون کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایسی بات تو نہیں رافع جو مجھے تمہیں سمجھانی پڑے۔ بھول جاتے ہو کیا کہ ایک لڑکی کو اپنے نام پر یہاں چھوڑ گئے ہو؟ خالد صاحب نے خلاف عادت غصے میں آ گئے۔ رافع کو ان کا انداز کھولا گیا۔ آپ لوگوں کی مہربانی ہے یہ بھی، ورنہ مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا کسی کو اپنے نام پر چھوڑنے کا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بنا سوچے سمجھے جواب دیا۔ یعنی اب تک تمہارا دماغ درست نہیں ہوا؟ مجھے ایک بات کا جواب دو رافع، ساریہ نے تم سے شادی کرنی نہیں تھی، پھر کسی نہ کسی لڑکی سے تو تمہیں شادی کرنی تھی نا؟ تو اگر وہ لڑکی سیرت ہے تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خالد صاحب اس کی بیکار ضد سے اب جلن چلانے لگے تھے۔ سیرت کے ساتھ اس کی لا تعلقی کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ سیرت ہے اسی لیے فرق پڑتا ہے ابو۔ آپ لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میری اس سے کوئی مطابقت نہیں ہے؟ وہ ایک کم عمر بے وقوف سی لڑکی ہے، نہ کوئی تعلیم نہ کوئی سلیقہ، ہر وقت خوف زدہ شکل بنائے گھومتی رہتی ہے۔ مجھے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کاش آپ لوگ بھی اس کو محسوس کر پاتے۔ وہ بے تکان بول رہا تھا۔ خالد صاحب کو جہاں بہت سی باتوں پر اعتراض تھا، وہاں یہ بات ان کے دل کو لگی کہ سیرت کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی اور اسی لیے اس کی شخصیت اعتماد سے خالی تھی۔ تعلیم تک میں تمہاری بات سے متفق ہوں اور اس کا انتظام بھی میں جلد کر دوں گا، لیکن یہ کہنا کہ وہ احمق ہے، بد سلیقہ ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس ٹراما سے گزری ہے تو تم فوراً اپنے الفاظ واپس لے لیتے۔ خالد صاحب اپنی رو میں بہتے کہہ گئے۔ کیسا ٹراما ابو؟ رافع فوراً ہمتن گوش ہوا۔ خالد صاحب کو اچانک احساس ہوا، مگر اب بات ان کے منہ سے نکل چکی تھی۔ زہرا اور انہوں نے جان بوجھ کر اس وقت رافع سے یہ بات چھپائی تھی، ورنہ شاید وہ شادی سے فوراً انکار کر دیتا، مگر اب جب کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، پھر بھی سیرت کو اپنانے پر تیار نہیں تھا، تو آج انہوں نے بہتر سمجھا رافع کے علم میں یہ بات لے آئیں۔
تاکہ اسے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لے۔ پھر خالد صاحب نے سیرت کے ساتھ شامل کے سلوک کی ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ اب تمہیں مجھے بتاؤ کہ جو لڑکی اپنی نوعمری سے اب ایک بھیانک خوف کے سائے تلے زندگی گزار رہی ہے وہ کیسے لوگوں پر اعتبار کرے؟ اس نے ایک مرد کا شیطانی روپ ہی دیکھا تھا، پھر بھی وہ صرف اپنی سوتیلی ماں کی خاطر ایک اور مرد پر اعتبار کرنے کو تیار ہو گئی، اور وہ مرد تم تھے رافع۔ تمہیں اسے محبت دینا چاہیے تھی، مرد ذات پر اس کا اعتماد بحال کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے اسے بے قدر کر کے ایک بیکار شیخ کی طرح اس گھر میں پھینک دیا۔ پھر بھی وہ کس قدر صبر اور خاموشی کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ تمہارے رویے کی بھنک بھی اس نے ہمیں یا گلناز کو نہیں لگنے دی۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ بے وقوف اور بد سلیقہ ہے؟ خالد صاحب کے لہجے میں سیرت کے لیے عقیدت تھی، احترام تھا۔ رافع کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ وہ کوئی انجان غیر لڑکی ہوتی تب بھی اسے یہ سب تکلیف دیتا، مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ سیرت کے لیے یہ سوچنا بھی اس کا خون کھولا رہا تھا کہ اس کی بیوی اپنی عزت کھونے کے در پر بھی تھی، اور پھر وہ عزت خود رافع نے پامال کر دی۔ کیا گزری ہوگی اس کے اعصاب پر؟ میریٹل ریپ کا مطلب اسے آج سمجھ میں آیا تھا۔ اس کا سر دکھ رہا تھا اور اندر شدید گھٹن کا احساس تھا۔ رافع! خالد صاحب نے اس کی خاموشی محسوس کر لی۔ اللہ حافظ ابو! اس نے وہ مشکل کہہ کر لائن کاٹ دی۔ اس کی ہر ضد انا غصہ بظاہری باب بن کر اڑ گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ اس نے سیرت کے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کی، اور وہ ہمیشہ اس سے غلط امیدیں وابستہ کرتی رہی۔ اس کے ناروا سلوک کے باوجود وہ اس کے گرد چکراتی تھی، اور وہ اپنی کھوکھلی انا کا مارا ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ وہ بہت کم عمر تھی، نازک تھی، مجھے اس کا سہارا بننا چاہیے تھا، اور میں کم عقلی میں اس سے کئی درجے نیچے گرتا چلا گیا۔ اسے محبت سے سمیٹنے کی بجائے اسے ریزہ ریزہ کر کے چلا آیا۔ شامل ماموں کو اس شیطانی روپ میں سوچنا، اور وہ بھی سیرت کے قریب۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اس نے اپنے ابلتے خون پر استغفار پڑھی اور شامل کے لیے دعا کی۔ وہ رات کانٹوں پر برسر ہوئی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر رافع کا بدن درد کرنے لگا تھا، مگر نیند اس سے روٹھ چکی تھی۔ وہ آج پھر اس کی دہلیز پر کھڑی تھی جہاں وہ کبھی اپنا بچپن، اپنے سب خواب مکفل کر گئی تھی۔ سیرت کو لگتا تھا اس نے 8 سالوں بعد نیند سے بیداری پائی تھی۔ پاپا کی خوشبو، ان کی آہٹ آج بھی اس گھر میں قید تھی۔ لاؤنج کے صوفے کی پچھلی والی دیوار پر اس کے پاپا آفاق منصور کی انلارج فوٹو نصب تھی۔ اس کے بیڈ روم میں بیڈ کے سرہانے کی طرف لگی تصویر میں وہ اپنی ماں اور باپ کے درمیان بیٹھی 2 سالہ سیرت آفاق تھی۔ اس تصویر کے وقت کا اسے چاہے ہوش نہ ہو، مگر اس تصویر کی تکمیل پر اسے کوئی شک نہیں تھا۔ اس کی یادداشت میں تو بس وہ وقت تھا جب گل ماما اس گھر میں آئی تھی، اور وہ تینوں بھی ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ گل ماما نے اس گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالا تھا۔ نوکروں کی نگرانی کرتی ہوئی سجی سنوری گل ماما بہت ذمہ داری سے اس گھر کو چلاتی تھی، مگر پھر ان کی یہ راجدھانی بھی لٹ گئی۔ عمر کا بڑا حصہ انہوں نے شامل انکل کے گھر میں ایک مڈل کلاس عورت کی طرح کام کرتے، حساب کتاب نوٹ کرتے گزارا، اور پھر وہ وقت بھی ختم ہو گیا۔ سیرت کو پہلی بار احساس ہوا تھا گل ماما کی زندگی بھی اس کے جیسی ہی تھی۔ ان کا بھی کوئی ایک ٹھکانہ نہ تھا۔ ماں باپ کے بغیر تیرے میرے گھر میں پلی بڑھی تھی۔ ان کے نصیب میں تو ایک کنوارا مرد تک نہ آیا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دوسروں کے بچے پالتے ان کی عمر تمام ہو گئی۔ پھر بھی بڑے ظرف سے وہ آج بھی اس کی ڈھال بنی کھڑی تھی، اور اب خود اس کی زندگی کیا تھی؟ ایک بے حس مرد کی انچاہی بیوی، جسے اس کی خوشی غم سے کوئی سروکار نہیں تھا، جو اسے یہاں پھینک کر بھول ہی گیا تھا، اور وہ خود کیوں اس سے امیدیں لگا کر بیٹھی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے سیرت کے لیے ایسا ہی تھا، کٹھور، تمسخر اور آتا ہوا، جس نے کبھی اپنے کسی عمل کی معذرت نہیں کی تھی، جسے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا تھا کچھ بھی کر گزرے گا، جو کبھی اپنے عمل کے اثرات دیکھنے کے لیے پیچھے نہیں پلٹا تھا۔ وہ ایک بار پھر رافع کو یاد کر کے رو دی تھی۔ آنگن میں گنے پیڑ کے نیچے تیری یادیں میلہ سا لگا دیتی ہیں، اچھا نہیں کرتی۔ خالد انکل نے کہا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گی، یہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرے گی، اب کوئی اسے خوف زدہ نہیں کرے گا، وہ خود کو اتنا مضبوط کرے گی کہ کوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ کہتے ہیں اللہ ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ اپنے پاپا کے بعد رافع اور شامل انکل جیسے مردوں کو بھگتنے کے بعد خالد انکل جیسے مرد بھی ملے تھے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نیکی ڈال دی تھی۔ وہ پورے خلوص سے اس کے سر کا سائبہ بن گئے تھے۔ ان کی ہدایت پر وہ اور گل ماما دوبارہ پاپا کے گھر شفٹ ہو گئی تھیں۔ سیرت کا ایڈمیشن انہوں نے خود اسے ساتھ لے جا کر یونیورسٹی میں کروا دیا تھا، اور وہ جس کے نام سے یہ سب رشتے اسے حاصل ہوئے تھے وہ نہ جانے کہاں تھا۔ زہرا پھپھو اور خالد انکل کی باتوں میں اس کا ذکر ہوتا تھا، گویا وہ سب سے رابطے میں تھا سوائے اس کے۔ اس نے سیرت سے بات چیت کا بھی تعلق نہ رکھا تھا۔ کاش تم کبھی مجھے نہ ملے ہوتے رافع خالد۔ وہ دن بھر خود کو مصروف رکھتی، مگر رات کی تنہائی میں وہ کسی ہیولے کی طرح اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا، اور وہ اس سے شکوے کرتے کرتے سو جاتی۔
بہتر ہوتا تم مجھ سے ایک بار بات کر لیتے، وہ یقیناً تم سے بدگمان ہوگی بیٹا۔ خالد صاحب ایک بار پھر اسے سمجھا رہے تھے۔ اس کی ہدایت پر انہوں نے سیرت کا ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا اور اس کے پاپا کے گھر کی مرمت بھی۔ نہیں ابو، اسے بدگمان رہنے دے، اسے بڑا ہونے دے، وہ بنا کسی سہارے کے سنبھلنا سیکھ جائے، وہ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دے، وہ خود کو مضبوط کر لے، تب میں اس کے سامنے جاؤں گا۔ یوں بھی میں نے اسے سوائے بدگمانی کے اور دیا ہی کیا ہے؟ وہ جلد سنبھل جائے گی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ دوری اب اس کے لیے دن رات کا عذاب تھی، مگر سیرت کے لیے اسے یہ بنباس کاٹنا تھا۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر کسی سہارے کا محتاج نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صاحب جائیداد تھی، اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپنے حقوق پہچان سکتی تھی۔ اسے بس یہ شعور ملنا تھا اور رافع اسے یہ شعور دینا چاہتا تھا۔ یہی اصل محبت تھی۔ آج ہانیہ کی موت کو 1 سال ہوا تھا۔ وہ معصوم پھول آج بھی اس عقیدت سے سیرت کے دیوارے دل پر دھرا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر کی گروسری کر کے ابھی لوٹی تھی۔ اس 1 سال نے اس کے اندر باہر اتنی تیزی سے تبدیلیاں کی تھیں کہ سیرت کو لگتا وہ وہیں کھڑی تھی، مگر دنیا اس کے ارد گرد ایک تیز چکر کاٹ چکی تھی۔ شروع میں اسے یونیورسٹی جانا، تنہا گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ آنا جانا بے حد خوفزدہ کر دیتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے وہ خالد انکل کو فون گھما دیتی، گلناز کو ساتھ گھسیٹتی، مگر پھر اس میں ٹھہراؤ آتا گیا۔ اب وہ گھر کی اور اپنی چھوٹی بڑی ضرورتیں خود پوری کرنے لگی تھی۔ اکیلی ڈرائیور کے ساتھ سپر اسٹور اور مالز بھی چلی جاتی تھی۔ نام کی ہی صحیح شادی شدہ بھی ضرور تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں بھی یہ بات کسی سے نہیں چھپائی تھی، کیونکہ کئی ہاتھ بے ساختہ اس کی طرف بھرے تھے اور وہ اندر سے آج بھی مردوں سے خائف رہنے والی سیرت آفاق ہی تھی۔ ایسے بھی رافع کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑتے اسے ایک اندیکھے تحفظ کا احساس ہوتا۔ وہ چاہے ان کے ساتھ نہ تھا، مگر اپنے نام کی ندا آج بھی اس نے سیرت کو اورا رکھی تھی۔ گلناز نے اس وقت میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ماں بیٹی سے بڑھ کر دوستی کا رشتہ نمو پا گیا تھا۔ پاپا کی اس شہر میں کئی اچھے علاقوں میں دکانیں تھیں جو انہوں نے اپنی جمع پونجی سے خریدی تھیں۔ وہ پاپا کی زندگی سے ہی کرائے پر دی ہوئی تھی۔ پاپا کی وکیل کے ذریعے ان کا کرایہ آج تک گلناز کو موصول ہوتا تھا اور اب گلناز نے سیرت کو بھی اس سارے سلسلے میں شریک کر لیا تھا کہ اول و آخر یہ سب اسی کو سنبھالنا تھا۔ سیرت نے اسے 1 سال میں اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر، کمزوریوں پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھدار پہلے بھی تھی، مگر اب بااعتماد ہوتی جا رہی تھی۔ سب کچھ ہے، مگر تمہاری کمی اپنی جگہ ہے رافع۔ کب واپس آؤ گے؟ وہ ملازمہ کے ساتھ کچن کا سامان سیٹ کروا رہی تھی جب گل ماما کی آواز پر اس کا ہاتھ لرزا۔ جیم کی بوتل کاؤنٹر پر پٹک کر وہ لاؤنج میں بھاگی۔ گل ماما کی اس کی جانب پشت تھی۔ ان کے ہاتھ میں سیل فون کی بڑی سی اسکرین پر ڈاکٹر رافع خالد کا مسکراتا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ جامنی رنگ کی ٹی شرٹ پر سفید اوور آل پہنے، آنکھوں پر سیاہ فریم کا چشمہ لگائے، صاف رنگت میں کھلتی سرخی یقیناً لندن کی صاف فضا کا کمال تھی۔ وہ چوکھٹ کی اوٹ میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھر برسنے کو تیار تھیں۔ دل پگھلنے لگا تھا۔ وہ کیوں آج بھی اس شخص کے معاملے میں اپنا دل مضبوط نہیں کر پاتی تھی؟ آہ، پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آہ۔ سیرت کیسی ہے؟ الفاظ تھے یا مشتعل جام فضا؟ سیرت کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ سیرت ٹھیک ہے، پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے اس کی، ذہین تو وہ شروع سے ہے، تمہیں تو پتہ ہے۔ گل ماما اپنی کہیں جا رہی تھی، مگر وہ انہی 3 لفظوں میں اٹک گئی تھی، سیرت کیسی ہے؟ تو انہیں میں یاد ہوں، مگر یہ سوال کیا خود مجھ سے نہیں پوچھ سکتے؟ اسے نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ ارے سیرت، ادھر آؤ، دیکھو رافع کی کال ہے۔ گل ماما کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ادھر رافع کا دل دھڑک اٹھا تو وہ وہیں تھی۔ آپ بات کر لیں ماما، مجھے کچھ کام ہے، وہ شفدید خفا سی کہتی وہاں سے ہٹ گئی۔ گل ماما تشویش سے اسے دیکھتی ہوئی اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی، مگر وہاں سے بھی کال کاٹی جا چکی تھی۔ رافع تھوڑی ہتھیلی میں جکڑے بیٹھا رہ گیا۔ ایک پل کو دل کیا چھوڑے سب کچھ اور اڑ کر اس پاگل لڑکی کے پاس پہنچ جائے، مگر آج کا اس کا رد عمل خفگی رافع کا دل کھلا گئی تھی تو وہ بدل رہی ہے، اپنی اہمیت جتانا سیکھ رہی ہے۔ گڈ سائن۔ اپنی ہر خواہش پر بند باندھتے ہوئے اس نے پھر صبر کی انگلی تھام لی۔ تیرے رسم و رواج عجیب بہت، میرا درد پھرے نصیب بہت، تیرا ہجر جو مجھ میں آن بسا، میں تیری ہوئی قریب بہت، تجھے دیکھ لیا جب خواب اندر، میں آن پھنسی گرداب اندر، بن پگلی جھلی دیوانی، میں ڈھونڈوں تجھے سراب اندر، کبھی میری عرضی مان پیا، میں چپ گم سم سنسان پیا، میں ازلوں سے نادان پیا، تو میرا کل جہان پیا۔ اپنی پیشانی پر ایک پرحدت لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی۔ اپنے جانے کے ٹھیک 2 سال 6 مہینے 15 دن بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ حسب عادت رات کے اس پہر لان میں ستون سے ٹیک لگائے اپنی تنہائی سے ہم کلام تھی، اور اب
اسے جیسے یہ بھی اپنا خواب لگ رہا تھا۔ رافع نے نظر بھر کر اس کے سوگوار روپ کو دیکھا، اس کی اداسی، اس کا گمسم انداز، سب پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ وہ پور پور رافع خالد کی محبت میں غرق ہو چکی ہے۔ اسے سامنے پا کر وہ گھنگ سی بس اسے دیکھی جا رہی تھی اور رافع خالد کے دل کی ہر گرہ کھٹا کھٹ کھلتی جا رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس کی بے یقین سی آواز نکلی، کیا میرے لوٹ آنے کا امکان بھی بھلا بیٹھی تھی؟ رافع بھاری سانس چھوڑتے ہوئے اس کے روبرو بیٹھا۔ جو خود چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے لوٹ آنے کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ وہ بدستور اسے دیکھتے ہوئے بولی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اچانک ابھرنے والی خفگی کا تاثر رافع کو لطف دے گیا۔ یعنی نہ امید تھی، نہ یقین، نہ انتظار۔ وہ مصنوعی مایوسی طاری کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کو روکا تھا مگر آپ رکے نہیں، اور گئے تو ایسے گئے کہ پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ آج کیسے واپسی کا خیال آیا ڈاکٹر رافع خالد صاحب؟ وہ اس کے عقب میں کھڑی ہو کر شکوے شکایتیں کرنے لگی۔ رافع رخ پھیرے مسکرایا، وہ بدل گئی تھی۔ میں تم سے بھی بے خبر نہیں تھا سیرت، بس تمہاری خاطر تمہیں چھوڑے نہیں تھا یہ رکھا تاکہ تم اپنے آپ کو پہچانو۔ تمہاری خاطر ہی تمہیں چھوڑے رکھا تاکہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے خوابوں کی تعمیل کر سکو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر بالکل اس کے روبرو کھڑا کہہ رہا تھا، اس کے ملبوس سے اٹھتی قیمتی پرفیوم کی باسی مہک سیرت کی سانسوں میں گھلنے لگی۔ وہ کمزور پڑنے لگی۔ میں آپ کو پسند نہیں تھی۔ پھر ایک شکوہ، نیچی نظر، بھیگا لہجہ۔ سنو، میں بہت جلد باز اور جذباتی ہوں۔ تم پہلی نظر میں اچھی لگی تھی مگر خود کو بڑا میچور ثابت کرنے کے چکر میں تمہیں اگنور کرتا رہا۔ ساریہ کہتی تھی کہ جس سے محبت ہو اس کے لیے دل الگ انداز سے دھڑکتا ہے۔ دیکھو میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے۔ اس نے جھٹ سیرت کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ سیرت کے اعتراض کی کوشش دم توڑنے لگی۔ سارے شکوے نوکے زباں تک آ کر واپس پلٹ گئے۔ مجھے معاف کر دو گی میری ہر خطا کے لیے؟ وہ تھوڑا اور اس کی سمت جھکا، ہاتھ اب بھی سینے پر دھرا تھا۔ سیرت نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بدل تو وہ بھی گیا تھا۔ وہ جلد باز غصیلا رافع کہاں گیا تھا؟ وہ اتنا مہربان اور سہل بیان تو کبھی نہیں تھا۔ کر دوں گی، میرا غصہ بہت خراب ہے، برداشت کر لو گی؟ کر لوں گی، میں جلدی برا بھی مان جاتا ہوں، میں منا لوں گی وہ سب کچھ مان جانے کی ادا۔ مجھے جلدی پیار بھی آ جاتا ہے اور میں جلدی سے اظہار بھی کر دیتا ہوں۔ رافع تھوڑا اور بہکا۔ سیرت اس کے ارادے بھانپ کر پیچھے ہٹی مگر رافع کی گرفت مضبوط تھی۔ بہت صبر کر لیا میں نے بیگم صاحبہ، اب آپ میرے حصار محبت سے نکل کر دکھائیں۔ اس نے پوری طرح سیرت کو اپنی اوٹ میں لے لیا۔ وہ محجوب سی ہو کر اس کے حصار میں سمٹ گئی۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ اس نے کہنے کے ساتھ ہی سیرت کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پھنسایا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر لہرا کر دائرے میں گھوما۔ کچھ نہ کہو، کچھ بھی نہ کہو، کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے، مجھ کو پتہ ہے، تم کو پتہ ہے۔ سمے کا یہ پل تھم سا گیا ہے اور اس مل میں کوئی نہیں ہے، بس ایک میں ہوں، بس ایک تم ہو۔ مسلسل پیروں کو حرکت دیتے ہوئے وہ زور زور سے گانے لگا۔ چاند اپنے جوبن پر تھا، سرسراتی ہوئی ہوا پرنم تھی اور رافع کے سہارے اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہوئی وہ خالص لڑکی آج پہلی بار پورے دل سے مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔